बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी अरीज़ सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमसे नावल स्टार्ट कर रहे हैं दी बीस्ट रिटन बाय अरीज शाह। तो ये वाला जो नावल है ना, ये आपको मिलेगा 25 अगस्त से। इसकी मैंने अपलोडिंग स्टार्ट करनी है। रीज़न इज़ दैट कि मैं 25 से मैंने बहुत ज़्यादा बिजी होना है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं होना। तो एपिसोड आपको मिलती रहेगी, मतलब आपके लिए गैप नहीं आएगा। अब आपने ये करना है कि आपने नावल को सुन के अपना रिस्पॉन्स देना है। इसमें कमेंट सेशन नहीं होगा, ठीक है? कमेंट्स रीड नहीं किए जाएंगे। बाकी मैं आपको जैसे रिस्पांस देती होती हूँ वैसे दूंगी थोड़ा बहुत, लेकिन कमेंट्स रीड नहीं किए जाएंगे क्योंकि ना रिकॉर्डिंग पहले करके रखनी हूँ, तो आप तो टाइमली कमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैंने इसका ये रखूँगी कि मैं अपने टफ स्केजुअल में से इस तरह से करूँगी। जो कमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगेगा ना, उसको मैं उसकी मैं एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड किया करूँगी, ठीक है? मतलब बेस्ट कमेंट ऑफ द नावल, ठीक है? वो बेस्ट कमेंट ऑफ द नावल, जो पूरे नावल में जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा ये पूरी एपिसोड में, वो मैं फिर डिसाइड करूँगी अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है? तो अब चलते हैं नावल की तरफ। नावल स्टार्ट करते हैं दी बीस्ट रिटन बाय अरीज शाह की फर्स्ट एपिसोड। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और यार चैनल लाइक शेयर कर दिया करो। मैं तो तरस गई हूँ, मेरे कान तरस गए हैं, मेरी आंखें तरस गई हैं। कब मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे? वो बेचारा 36-37 होते तक के खा रहे हैं। अच्छा जी, वो यहाँ पहुँच चुका था। इसे बेदर्दी से एक तहखाने में फेंक दिया गया था जहाँ पहले कुछ लोग मौजूद थे। ये 3 कमरे थे, इसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये भी एक जेल थी। एक कमरा बिल्कुल खाली था जबकि दूसरे कमरे में 4 शख्स मौजूद थे। तीसरे कमरे में भी दो शायद इसी की उम्र के लड़के। इसे इसी बच्चों वाले कमरे में फेंक दिया गया। एक लड़का बिल्कुल खामोश था जबकि दूसरा इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। एक साइड दीवार के साथ लग के बैठा था जबकि दूसरा दूसरी दीवार के साथ। वो भी खामोशी से तीसरी दीवार के साथ अपनी जगह बनाता बैठ गया। फिर इन्हें देखने लगा। फिर इनमें से एक लड़का ज़रा सा मुस्कुराया। इसके अंदाज से समझना मुश्किल ना था कि इन 2 लड़कों की तरह आम लड़का नहीं है, बल्कि ख्वाजा सरा। इसके मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुरा दिया, जबकि दूसरा लड़का इंतहाई संजीदगी से ज़मीन के किसी कोने को घूर रहा था। तू तो बड़ा प्यारा, यहाँ कैसे आया? इस लड़के ने सवाल किया। वो लोग इस वक्त जहलम की एक जेल में थे। कल इन सबको अडियाला शिफ्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन 7 लोग थे जो कत्ल और ऐसे बड़े बड़े गुनाहों की सज़ा पाने अपने मुकाम पर जा रहे थे। मैंने कत्ल किया, वो ठहर कर बोला। लहजे में इंतहा की नफरत थी, जबकि इसके इस बार बोलने पर दूसरा बच्चा भी इसे देखकर ज़रा सा मुस्कुराया। हाय हाय, किसका कत्ल किया तूने? वो बच्चा तकरीबन भागते हुए इसके पास आ बैठा, जबकि दूसरा लड़का भी शायद इसके जवाब का मुंतज़िर था। अपनी माँ और चचा का, इसने जवाब दिया। वजह बताएगा क्या? लड़के ने पूछा जब इसने नाम में सर हिलाया। तुम यहाँ कैसे आए? इसने इस बच्चे से पूछा। मेरे अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहता है कि मैं इसका बच्चा नहीं हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन छुपा के रखती थी सबसे। और फिर एक दिन अब्बा ने मुझे बहुत मार के घर से निकाल दिया कि एक बड़े साहब ने मुझे अपने साथ काम पर रखा। मुझे खाने के लिए बहुत पैसे भी दिए, लेकिन अचानक ही छोटे से पैकेट में आटा डालकर मेरी जेब में रखवा दिया। लेकिन वही आटा जब पुलिस वालों ने देखा, मुझे बहुत मारा, जेल में डाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया। वो बच्चा अगले ही लम्हे फूट फूट कर रोते हुए अपनी हकीकत बयान करने लगा। इसे इस पर तरस आने लगा। कैसे किसी ने अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल किया था? और तुम यहाँ क्यों आए हो? वो ना चाहते हुए भी इसे मुखातिब कर बैठा। मैंने अपनी माँ को मार डाला, लेकिन फिक्र ना कर, वजह तेरे वाली नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि ना जाने कि उसकी मुस्कुराहट इस बच्चे को शर्मिंदा कर गई। वो कैसे जान गया वजह को? इसने अपनी माँ और चचा का कत्ल क्यों किया? तुम लोग कितने दिनों से यहाँ? वो इस बच्चे को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे से पूछने लगा। हम तो 4 दिन से यहाँ। आज कोई दूसरा साहब आने वाला, नए कैदियों के साथ। हम इसके साथ कल अडियाला वाली जेल में जाएंगे। मतलब जो साहब हमारे साथ आए, इनके साथ हम लोग सुबह जाएंगे? इसने फिर से सवाल किया, जिस पर बच्चे ने साह में सर हिलाया। फिर वो बच्चा भी इसी के साथ दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। दूसरे बच्चे को तो इसने फिर देखने की भी गलती नहीं की थी। पूरे 4 से लड़का था। कितने लोग हैं जेल में? अफसर ने पूछा। सर 7 लोग हैं। सुबह इन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोई औरत है? बड़े साहब के पूछने का अंदाज़ ऐसा था कि सामने वाला बात की गहराई तक पहुँच गया। जी नहीं सर, 4 मर्द हैं, 3 बच्चे हैं। इसने फ़ौरन जवाब दिया। इसे ऐसे मर्द अच्छे न लगते थे जो इन कैदियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते थे। ना जाने कितनी मासूम औरतें और लड़कियाँ इस जेल से दूसरी जेल जाने से पहले इस शख्स के सामने बर्बाद हो चुकी थी। क्या यार, मूड ख़राब कर दिया। कोई लड़की औरत नहीं है क्या? इसने फिर से सवाल किया। नहीं साहब, कोई औरत नहीं है, कोई लड़की नहीं है। 3 बच्चे और 4 मर्द हैं। लेकिन मैंने तो सुना था ख्वाजा सरा भी इन सब में से। इसने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके अंदाज़ पर अफसर का दिल चाहे इसका मुँह तोड़ दे। साहब वो बच्चा है, वो ना चाहते हुए भी बोला। हाँ, इस बच्चे को ही ले आ। वही तीसरे कमरे में। कौन है इसका पूछने वाला? वो उठते हुए बोला, जबकि ऑफिसर काम कर रह गया। साहब बच्चा है, मर जाएगा। वो जानता भी नहीं कि आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। वो इसके पीछे आते हुए इल्तिजान बोला। मरता है तो मर जाए। कौन है इसका पूछने वाला? ख्वाजा सरा। इसका कोई नहीं होता। वो बच्चों वाले कमरे में आया जहाँ वो तीनों सोने के लिए लेटे हुए थे। वो एक सेकंड में समझ चुका था कि इन तीनों में अलग बच्चा कौन है। वो एक ही लम्हे में से बाजू से पकड़कर घसीटते हुए तकरीबन अपने साथ ले गया, जबकि अपने पर होने वाले इस अचानक हमले पर ना वो बच्चा ना चाहते हुए भी चीख उठा। और इस चीख के साथ सारे कैदी जाग चुके थे। कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे छोड़ दो इसको साहब। वो भागते हुए इसके पीछे आया। ए चल, दरवाज़ा लॉक कर। वो चिल्लाते हुए इसे घूर कर बोला। और दूसरा अफसर ना चाहते हुए भी दरवाज़ा लॉक कर चुका था। थोड़ी देर में तीसरे कमरे से आने वाली दर्दनाक चीखों की आवाज़ ने इनके रोंगटे खड़े कर दिए। सुनो, क्या वो लोग इसे मार रहे? इसकी दर्दनाक चीखों की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही और फिर खामोशी छा गई। नहीं, वो एक लफ्ज़ जवाब देते हुए खुद पर कंबल लेते हुए बोला।
تو پھر وہ چیخ کیوں رہا ہے؟ اس نے پھر سے سوال کیا، اور دوسری جیل کے سب لوگ توبہ توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ شاید اس کا خاموش رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن سامنے لیٹا بچہ اس کے سوالوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں لے آئیں گے اسے یہاں پر، پھر اگر زندہ ہوا تو پوچھ لینا، وہ کروٹ لیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے کروٹ لینے کے بعد وہ اب اس بچے اور پولیس والے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر بعد وہ اس کا بے جان وجود کو جیل کے اس کمرے میں پھینک کر چلے گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، نہ تو وہ سن رہا تھا اور نہ ہی بات کر رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس کے قریب بیٹھا اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سنو، وہ مر رہا ہے، بچاؤ اسے۔ وہ لوگ اسے پھینک کر چلے گئے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے بچے کو اٹھانے لگا، تو میں کیا کروں؟ مرتا تو مر جائے، مجھے کیوں تنگ کرے؟ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتا اس سے دور ہوا۔ تم انسان نہیں ہو کیا؟ اس کا حال دیکھو۔ وہ ایک بار پھر سے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس نے اٹھ کر آگے پیچھے دیکھا، اس بچے کو دیکھنے کے بجائے وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ کیا تم اسے بچانے میں میری مدد کرو گے؟ اس کے سوال کے جواب میں بھی ایک سوال آیا۔ اس کی زندگی کو چھوڑو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اگر زندہ بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ میں پچھلے 4 دن سے یہاں سے ایک رستہ نکالا اور کامیاب ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں اس جیل میں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ ہم بچے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہاں سے باہر جانے کا ایک راستہ ہے۔ اس نے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں پانی کا ایک مٹکا رکھا گیا تھا۔ کیا وہاں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے؟ کیا اس کی جان بچ سکتی ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا، جبکہ سامنے کھڑے لڑکے کا دل چاہا اس لڑکے کو جان سے مار دے۔ وہ اس کی زندگی بچانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسے آزادی دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ اسے صرف اور صرف اس لڑکے کی زندگی کی پڑی تھی۔ میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ یہیں پر رہے گا، ہمارے ساتھ بھاگنے کے قابل نہیں ہے، اور ویسے بھی ابھی افسر کی نظر میں آ چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے یہاں سے سینٹرل جیل جانے دے گا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہمارے پاس یہاں سے بھاگنے کا ایک موقع۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، میں یہاں سے تب تک نہیں چلوں گا جب تک تم اس بچے کو ہمارے ساتھ نہیں لے کے جاتے ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اپنے ساتھ تمہیں بھی پھنساؤں گا۔ وہ اسے دھمکی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنا سنگ دل پتھر دل انسان تھا کہ اسے اس مرتے ہوئے انسان کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے مجبور ہو کر ایسا کہا۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں، اگر ہم دونوں کے بھاگنے میں یا تو تم مارے گئے تو یہ امید مت رکھنا کہ میں بچانے آؤں گا، اور راستہ کھولتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے مان جانے پر اگلے ہی لمحے کمبل اس پر بچے پر ڈالتے ہوئے اسے اپنے کندھوں پر اٹھانے لگا۔ اب جلدی چلو، کیا ساری زندگی یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ؟ وہ انتہائی غصے سے گھورتے ہوئے بولا کہ اس کے دھاڑنے پر فوراً اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا تھا، اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر بھاگنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ اسے یوں مرنے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یا اللہ جانے وہ بچہ زندہ بھی ہوگا یا مر چکا ہوگا۔ وہ بھاگتے ہوئے جیل میں آیا تھا، لیکن یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مٹکا ایک سائڈ پر تھا، وہاں سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا۔ انسپکٹر فوراً آیا اور کمبل اس جگہ پر سیدھا کر کے مٹکا دوبارہ اسی جگہ پر رکھنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ بچے پکڑے جائیں، ہاں وہ نہیں چاہتا تھا اس ستمگر کا نشانہ ایک بار پھر سے بنے۔ یا اللہ ان بچوں کی جان کی حفاظت کرنا۔ وہ دعائیں مانگتے ہوئے واپس جیل سے باہر جانے لگا۔ جب باہر لگے ہوئے ایک ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی، وہ فوراً اس کی طرف آیا۔ 2 بچے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ جلدی سے سب کو خبر کرو، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ باہر کھڑے کانسٹیبل نے کہا، ہاں تم پکڑنے کی کوشش کرو، میں سب کو خبر کرتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون واپس اپنی جگہ پر رکھا، لیکن کسی کو بھی خبر کیے بنا باہر کی طرف چلا گیا۔ جلدی بھاگو، تم سے تو بھاگا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اسے میرے کندھے پر رکھو، ورنہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس کھانے لگا۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنے کہ بنتے ہو۔ بکواس بند کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کے کندھے سے بچے کو اپنے کندھے پر لیتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا بچہ مسکرا دی۔ مجھے اپنا نام تو بتا دو، یہاں سے نکلنے کے بعد میرا تم سے اور تمہارے اس دوست کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے نام بھی نہ بتائیں۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ پیچھے سے حوالدار کی آواز آ رہی تھی جسے وہ دونوں اگنور کیے ہوئے تھے۔ میرا نام آریان ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میں اپنا نام تمہیں نہیں بتانا چاہتا، لیکن اس بیٹری کا نام ٹائر ہوگا۔ وہ تیزی سے بات کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، جبکہ اس کے مذاق پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنستی ہے، جب اچانک پیچھے سے گولی آریان کی ایک دردناک چیخ بلند ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور بیڈ سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر رکا۔ اس کے بازو اور سینے کے بیچوں بیچ گولیوں کے 3 نشان تھے۔ اس نے اپنے سینے کو گھور کر دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لیا۔ وقت گزر چکا تھا، نہ تو وہ دوبارہ ملا اور نہ ہی اسے اپنا دوست آئے۔ نہ جانے وہ دونوں آج کہاں ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے یا مر چکے ہوں گے۔ اکثر صبح اس کی آنکھیں اسی خواب کے ساتھ کھلتی تھی۔ اس کا فون بجا، ڈی ایس پی کا فون آ رہا تھا۔ آج رات اس کے گھر پر اس نے ڈنر کرنا تھا۔ وجہ تو وہ جانتا تھا، ان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں جن کا ذکر وہ کئی بار ان کے سامنے کر چکے تھے۔ وہ خود بھی اب شادی کر لینا چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے اس سے کوئی بھی لڑکی پسند آتی ہے تو وہ شادی کے لیے تیار تھا۔ اب خود بھی اکیلے رہ کر وہ تھک چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ بابا کیا میں اس گھر میں آ سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ کتنے دنوں سے ان کے فون کا انتظار کرتی تھی، لیکن ان کا فون نہ آنے کی وجہ سے آج مجبور ہو کر اس نے خود فون کیا۔ آخر وہ اس کے بابا تھے، اس کے لیے عزیز تھے، لیکن شاید وہ اس کے اتنے عزیز نہیں تھی کہ ان کے لیے اتنی عزیز نہیں تھی۔ تبھی تو انہیں اس کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ جانا، میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ تم گھر نہیں آ سکتی، میری بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بابا کی آواز میں کہیں نہ کہیں غصہ شامل تھا۔ بابا میری ساری کلاس فیلوز اپنے اپنے گھر جا رہی، صرف میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ وہ پریشانی سے بتانے لگی۔ پورا ہاسٹل تو نہیں جا رہا نا، گھر دوسری کلاس کی لڑکیاں ہیں نا وہاں، بہتر ہے وہیں رہو۔ جب مجھے بہتر لگے گا تمہیں گھر بلا لینا چاہیے، میں خود بلا لوں گا، اور ہر بار فضول باتیں کرنے کے لیے فون مت کیا کرو، میں بزی ہوتا ہوں اکبر صاحب نے غصے سے کہا۔ بابا میری روم میٹس بھی اپنے گھر جا رہی ہیں، وہ پھر سے بتانے لگی۔ جانا، تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کتنی بار سمجھاؤں کہ تم گھر نہیں آ سکتی، مطلب نہیں آ سکتی۔ اب فون رکھ رہا ہوں، میں تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں کوئی بہت ضروری کام ہوگا، چیک بھجوا دوں گا
تمہارا جو چاہے شاپنگ کرنا، اپنے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا۔ بابا مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ کو چیک بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اپنے باپ کی توجہ چاہیے، اسے ان کی محبت چاہیے، کی ضرورت تھی، ان کی ضرورت تھی، نہیں ضرورت پڑ سکتی اور تم ہاسٹل سے باہر نکلتی ہی نہیں ہو۔ جایا کرو آگے پیچھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ شاپنگ کیا کرو، انجوائے کیا کرو، اپنے آپ کو ایک ہاسٹل کے کمرے تک تم نے خود محدود کیا ہوا ہے۔ جانا باہر نکلا کرو، وہاں سے لوگوں سے ملا کرو، کیوں اپنے آپ کو قید رکھتی ہو؟ کیسا فکر مند بابا گھر بڑا نہیں دینا تے ویسے انہوں باہر جان دی تکینہ ہو رہی ہے۔ تمہارے پیپرز ہونے والے، ان کی تیاری کرو، خوش رہو۔ اس بار مجھے بہت اچھا رزلٹ چاہیے، پچھلی بار بھی تمہارا رزلٹ قابل قبول نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ بہت جلد تم سے ملنے آؤں گا، نہیں تو تمہاری اینی آنٹی کو بھیج دوں گا۔ نہیں بابا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، میرے پیپرز ہونے والے، میں نہیں چاہتی کہ فی الحال میرا دھیان کسی بھی طرح سے بھٹکے۔ میں اپنے پیپرز پہ دھیان دینا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے اپنے باپ کی ضرورت ہے، سوتیلی ماں کی نہیں۔ لیکن بابا کے سامنے اینی آنٹی کو کچھ بھی کہنے سے بابا ناراض ہو سکتے تھے۔ اگر بابا ناراض ہوتے تھے تو مطلب صاف تھا کہ جو فون 1 ماہ کے بعد آتا ہے وہ شاید 6 ماہ کے بعد آئے۔ اینی آنٹی کی وجہ سے تو آج وہ اپنے بابا سے اتنی دور تھی، صرف 6 سال کی عمر میں اپنے باپ سے اتنی دور آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی پڑھائی بابا کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی تھی، تو بابا نے اسے لندن یا امریکہ کیوں نہیں بھیجوایا؟ ترکی میں ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگ بھی بہت کم ہیں اور پڑھائی بھی بالکل کالجز کی بنسبت اتنی قابل تعریف نہیں ہے باقی کالجز کی نسبت۔ اس کے بابا تو اتنے امیر تھے، ہر ماہ سے اتنی بڑی رقم بھیجتے تھے، اتنی دولت سے تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، تو کیا اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے کالج میں داخلہ نہیں دلوا سکتے تھے؟ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ نہ جانے کتنے ہی ملک میں گمنام زندگی گزار رہی تھی، اور اب وہ پچھلے 2 سال سے ترکی کے ایک ہاسٹل میں رہتی تھی جہاں شاید وہ سب سے امیر باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کالج میں بہت غریب اور کالج کی فیس نہ ادا کرنے والے اسٹوڈنٹ تھے۔ لانتی پیو نے تو کوئی نہ کوئی کانڈ کیتا ہوئے گا جڑا بیٹی کو گمنامے کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اسے پاکستان سے بے تحاشا محبت تھی، وہ 10 سال کی عمر میں آخری بار پاکستان گئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ کیسی زندگی گزاری تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بچپن میں اس کا نام کچھ اور تھا، جب وہ پاکستان سے سیریا گئی لیکن وہاں کے اسکول میں سے جانا کے نام سے متعارف کروایا گیا اور اس کے باپ نے منع کر دیا کہ اس کا نام وہ بھی اپنی زبان سے نہ لے۔ خیر اب تو وہ اپنا نام بھی بھول چکی تھی۔ اب اس اسکول میں داخل کروانے کے لیے بھی ڈرائیور انکل آئے تھے۔ وہ کیوں تھی اتنی گمنام؟ کیوں اس کا باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس کو جانیں، جبکہ اس کے 2 بڑے بھائیوں کو تو ساری دنیا جانتی تھی، لیکن وہ خود ٹھیک سے اپنے بھائیوں تک کو نہیں جانتی تھی۔ 1-2 بار اس نے اپنے بابا کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کو دیکھا جو اس کے اپنے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی اس سے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی، بس فون کی حد تک 6 ماہ بعد سلام دعا ہوتی۔ کیوں بابا اسے دنیا سے چھپا کے رکھتے تھے؟ وہ پاکستان جانا چاہتے تھے لیکن بابا اسے نہیں چاہتے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ ان تینوں کے علاوہ بھی ان کا ایک اور بھائی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس سے بھی نہیں ملی تھی۔ کچھ تو گڑبڑا دیا۔ تم بھی اپنے گھر جا رہی ہو؟ یار تم تو رک جاؤ، میں کیسے رہوں گی یہاں اکیلے؟ وہ عائشہ اور ریشفا دونوں کو ہی جاتے دیکھ کر پریشان تھی۔ پورے کالج میں بس 2 ہی تو لڑکیوں کو جانتی تھی اور یہ دونوں اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ بابا نے اس سے کہا تھا کہ وہ جسے چاہے اپنا دوست بنا سکتی ہے، لیکن چھوٹی پہچان کے ساتھ تو یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں سے ملنے سے بات کرنے سے گھبراتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جس سے بھی بات کرے گی اسے اپنی چھوٹی پہچان دے گی۔ اگر عائشہ اور ریشفا کی اس کی کلاس میں نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی ان کی بھی دوست نہ بن پاتی۔ پچھلے 2 سال سے وہ یہاں رہ رہی تھی اور یہ دونوں اس کی بہترین دوست تھیں۔ وہ اس کی سب بات کو سمجھتی تھی۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے ریشفا اس کے پاس بیٹھ کر اشاروں کی مدد سے باتیں کرنے لگی۔ ایسا بھی کیا ضروری ہے تمہارا وہاں جانا؟ تمہاری کزن کی شادی کے تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ابھی تو صرف وہ تمہارے کزن کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ویسے بھی تو تمہاری تائی تمہیں پسند نہیں کرتی، تو تم یہی رک جاؤ نا، اس نے ریشفا کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، لیکن وہ نفی میں سر لاتے ہوئے اشاروں کی مدد سے اپنے سے اگلی بات بتانے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے تو تم یہاں خود سے دور رکھا ہوا، اور جب رشتہ دار برادری کی بات آتی ہے تو تمہیں وہاں بلا کر جھوٹی محبت جتانے لگتے ہیں۔ کیا فائدہ اس سب کا؟ اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے تو یہ ڈرامے کیوں کرتے ہیں؟ جانا کو غصہ آنے لگا، جس پر ریشفا مسکرا دی۔ اب وہ بیچاری سے کیا بتاتی؟ وہ تو اس کی تائی کا احسان تھا کہ وہ یہاں اس کالج میں پڑھ رہی تھی، ورنہ اگر اس کی تائی کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اسے اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اور اب ان کا حکم تھا کہ آج ان کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے، جس کے لیے اسے ہر حالت میں گھر واپس جانا تھا، کیونکہ اس کی تائی اسے ہر خوشی میں شامل کرتے تھے، اور تائی نے بھی تائی کی نظروں میں اپنے نمبر بڑھانے تھے اسے شامل کر کے انہیں یہ بتانا تھا کہ وہ اسے بھی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتی ہیں۔ ویسے تو ہر سنڈے ہی اپنے گھر جاتی تھی، لیکن جب سے جانا کو پتہ چلا کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے جا رہی ہے، جانا بہت پریشان تھی۔ اور عائشہ بھی اپنے گھر جا رہی تھی اپنے پیپر سے پہلے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد وہ بھی اپنے پیپرز میں بزی ہونے والی تھی، اور اب اسے اس کمرے میں اکیلے رہنا تھا، اور وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ جانا بہت بزدل ہے، لیکن وہ دونوں مجبور تھی، ان کا گھر جانا بہت ضروری تھا۔ ایسے میں جانا کو اکیلے چھوڑنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی فیملی پرابلم تو وہ دونوں نہیں جانتی تھی، ہاں لیکن اتنا جانتی تھی کہ اس کے بابا نہیں چاہتے کہ وہ گھر واپس آئے، اور ویسے بھی ان دونوں کی طرح اس کا گھر ترکی میں نہیں تھا۔ وہ تو یہ جانتی تھی کہ اس کے بابا ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن وہ اسے کیوں چھپا کے رکھتے، یہ بات ان دونوں کے لیے بھی ایک راز تھی۔ لاش کی حالت کیسے؟ انسپکٹر آریان نے پوچھا۔ سر بہت بری حالت ہے، دیکھا نہیں جا رہا، انسپکٹر رضی نے جواب دیا۔ سر دونوں آنکھیں نکال دی ہیں لڑکی کی، اور ساری انگلیاں بھی کاٹ دی ہیں، بہت ظالم انسان ہے سر، خوف خدا تو نام کا بھی نہیں ہے، رضی نے پریشان لہجے میں کہا۔ سر پر ایک بال تک نہیں چھوڑا، اس طرح سے کھینچ کر بال اکھاڑے کہ انسپکٹر رضی بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ سر بالکل ٹھیک کہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے اسی گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ، انسپکٹر عمران نے کہا۔
سر یہ وہی لڑکیوں کا گینگ ہے جنہوں نے سڑک پر سے یہ 3 بچوں کو اٹھا کر انلیگل طریقے سے یورپ بھجوایا، پھر ان کی انگلیاں اور آنکھیں نکال کر انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سر یہ 128 لوگوں کا گروپ ہے۔ اب اس گروپ میں کون کون لوگ شامل ہیں ہم نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ ان کے سر کے بالوں کے بیچ میں سرجی سے ایک کارڈ لوڈ کیا گیا۔ سر یہ قاتل جو کوئی بھی اپنے ہر قتل کے بعد ایک چھوٹا سا کارڈ چھوڑتا ہے جس کے اوپر دا بیسٹ لکھا ہوتا ہے، اور لاشوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھا تک نہیں جا سکتا۔ لیکن سر جتنی بھی لاشیں ملی ہیں ان سب لڑکیوں کے بال اکھاڑ کر وہ چپ نکال لی گئی ہے، اور پھر سر وہی چپ کسی نہ کسی ایماندار آفیسر کے پاس جاتی ہے۔ انسپکٹر عمران نے بتایا تو انسپکٹر آریان کو کل رات والا پارسل یاد آ گیا جس میں ایک چپ ملی تھی۔ سر اب اس لاش کے اندر سے جو چپ نکلی ہے ضرور کسی نہ کسی ایماندار آفیسر کو سینڈ کرے گا۔ مطلب کہ یہ جو بیسٹ ہے یہ اچھا کام کرتا ہے، میرا مطلب ایک قسم کی وہ ہماری مدد کر رہا ہے، انسپکٹر رضی نے کہا۔ انسپکٹر رضی کے کہنے پر انسپکٹر آریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ سر میرا مطلب ہے نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ مجھے گناہ سے بھی نفرت ہے اور گناہ گار سے بھی، آریان کھا جانے والے انداز میں بولا۔ وہ بے شک ہماری مدد کرے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ قانون کی نظروں میں وہ گناہ گار ہے، پر بہت جلد میرا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ جائے گا۔ وہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی گناہ گاروں کے لیے بیسٹ ہوگا، لیکن ایسے بیسٹ کے اوپر بھی ایک بیسٹ ہوتا ہے جسے لوگ انسپکٹر آریان کہتے ہیں۔ آریان غصے سے ان دونوں کو گھورتا اس لڑکی کی لاش کی طرف چلا گیا جسے دیکھنا بھی عام انسان کے بس سے باہر تھا۔ ماں صدقے جائے، بیسٹ تو اتنے بھی بیسٹ ہے آریان صاحب، ساجا نہیں آ گیا۔ لاش کو فورینسک لیب لے جاؤ، اس نے آرڈر دیتے ہوئے اپنا موبائل نکالا جہاں ڈی ایس پی کی کال دوبارہ آ رہی تھی۔ سر میں بس نکلنے والا ہوں، ایک کیس کی جانچ کر رہا تھا۔ آج کا ڈنر اس کے دماغ سے بالکل نکل چکا تھا کہ آج وہ ڈی ایس پی کے گھر پر ڈنر کرنے والا ہے۔ کوئی بات نہیں برخوردار، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا جبکہ اس نے ایک طرف اپنے قریب کھڑے انسپکٹرز کو دیکھا۔ تم لوگ گاڑی لے جاؤ، میں بس سے چلا جاؤں گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر وہ گاڑی لے کر چلا گیا تو ان لوگوں کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس وقت وہاں صرف 3 وہی تھے، باقی ٹیم باڈی لے کر جا چکی تھی۔ نہیں سر آپ گاڑی لے جائیں، ہم فون کر کے دوسری گاڑی منگوا۔ آریان کا اپنا گھر استنبول میں تھا، وہ یہاں صرف اس کیس کی جانچ کے لیے آیا تھا۔ ان دونوں کو بنا کچھ کہنے کا موقع دیا وہ بس کی تلاش میں نظر پھیرتا جلدی بس کا مسافر بن چکا تھا۔ ماں صدقے جائے ایمانداری تے ایڈا اچھا انسپکٹر۔ بس میں داخل ہوتے ہوئے اس نے آگے پیچھے ہر طرف سے اپنے لیے ایک جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت مشکل کام تھا کیونکہ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے سب سے آخر میں ایک خالی سیٹ نظر آئی اور سیٹ کے ساتھ نیلے رنگ کا دوپٹہ، یقیناً کوئی پاکستانی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا جو اپنے چہرے کو پوری طرح سے نقاب میں چھپائے دنیا جہاں سے انجان آنکھیں بند کیے بس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے شاید سو رہی تھی۔ آریان بہت غور سے نقاب میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی اتنی پرکشش تھی کہ وہ اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ایمانداری چیک کرو کڑی، تم دیکھو کیسی نظریں تاڑ رہی ہے کڑی۔ ترکی جیسے آزاد خیال ماحول میں یہ نقاب پوش کون تھی؟ اس کا دل اس سے سوال کر رہا تھا، اس کا دل خود بخود متجسس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار نظر چرا کر آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا لیکن دل بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا جیسے ضد کر رہا ہو کہ اپنی نظریں نہ ہٹانا۔ دل جڑانا دل ہی مرواندہ انسان۔ آریان اپنے دل کی صداؤں کو اگنور کرتے ہوئے ایک بار پھر سے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ رشتہ دیکھنے چاہ رہا تھا اور اس سے پہلے کسی اور کو اس نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے دل کی سننا اسے بالکل غلط لگ رہا تھا۔ اس کے جذبے صرف اور صرف اس کے ہمسفر کے لیے تھے۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے مکمل طور پر اسے نظر انداز کر گیا جب اچانک بس کو دھکا لگا، وہ سویا ہوا وجود اس کی پناہوں میں آ گیا۔ جھٹکا کافی شدید تھا۔ ماں صدقے جائے ایڈا شدید تو کا وجہ کہ آریان دی تو موجہ لگ گئی ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، شاید اس کی منزل آ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، سحر آنکھوں میں عجیب دلکش تاثر تھا، وہ شرمندہ سی لگ رہی تھی شاید اس کے بازو میں گرنے کی وجہ سے، لیکن بنا کچھ بولے بھی اسے نظر انداز کرتی ڈرائیور کو پیسے دینے لگی اور وہاں سے نکلنے لگی۔ آریان کی بھی منزل یہی تھی، وہ بھی اسی سٹاپ پر اتر گیا لیکن جب تک وہ ڈرائیور کو پیسے دیتا تب تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں کو جانا تھا۔ جہاں اس کے غائب ہونے پر دل اداس ہو گیا وہیں آریان کو تھوڑا سکون ملا کیونکہ وہ کسی اور سے رشتہ جوڑنے چاہ رہا تھا۔ ایسے میں پہلے وہ اپنے جذبات کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ نگاہیں بار بار اس خالی راستوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالا کیونکہ اس سے بھی آگے بڑھنا تھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہی ڈی ایس پی کا گھر تھا۔ وہ پہلے یہاں کبھی نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی اسے گھر کے کچھ فاصلے پر لگے بورڈ سے پتہ چل چکا تھا وہ یہیں کہیں فاصلے پر رہتے ہیں۔ اس نے رستے میں ایک انسان سے پوچھ لیا جو خود خوش ہوتے ہوئے اس سے اس رہنمائی انسان کے گھر لے گیا۔ نرم دل نرم گو سے انسان اپنی نرم طبیعت سے سب کی رہنمائی کرتے تھے اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ انہیں تکلیف دینے کی ذرا سی بھی وجہ بنے۔ اس کے ساتھ ہی تمام آفیسرز کہتے تھے کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ سر تمہیں اپنا پسند کرتے ہیں اور یہ ان کی پسندیدگی کی علامت ہے کہ انہوں نے باتوں میں کتنی باری سے جتایا تھا کہ وہ اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ شاید وہ جانتے تھے کہ آریان کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ کوئی دوست، نہ بھائی، شاید اس لیے وہ خود اس کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، وہ بھی کسی غیر کا نہیں بلکہ اپنی بڑی بیٹی کا۔ اچھا جی چلو دیکھ لینے بڑی تھی بھی جا کے اسے ڈی ایس پی صاحب دی۔ ویسے تو آریان نے بھی ہاں کر دی تھی۔ ہاں اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سر کی طرح ان کی بیٹی بھی ایک بہت اچھے پیارے سے دل کی مالک ہوگی۔ اچھا جی ایڈا بھی نہ کر، بیٹی ماں تے بھی جا سکتی ہے، گھر جا کے دیکھ لینے ہیں۔ اور آج نہیں تو کل تو اسے گھر بسانا ہی تھا، وہ بھی تنہا رہ کر تھک چکا تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ جب وہ شام کو تھک ہار کر گھر جائے تو اس کی پیاری سی بیوی اس کا انتظار کری ہو۔ وہ اسے اپنے سارے دن کی روٹین بتائے جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے مسئلے کا حل بتا کر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کے سارے مسائل حل کر دے، اور مسائل بھی حل نہ کر پائے تو پیار کی 2 میٹھی باتیں جو اس کی تھکاوٹ کو بھلا دینے کے اس کے لیے بہت تھی۔
اپنی محنت اور قابلیت سے وہ نہ صرف اپنا گھر لے چکا تھا بلکہ اس قابل بھی تھا کہ اپنا گھر بسا سکے. کئی بار نہ جانے کتنے رشتے دیکھنے بھی جا چکا تھا لیکن کوئی بھی اسے اس قابل نہ لگی جسے وہ اپنے دل میں بسا سکے. لیکن سر کی بیٹی سے وہ کہیں ساری امیدیں جوڑ کر جا رہا تھا جب یہ دل اس سے بغاوت کرنے لگا. صرف ایک بار ہی تو دیکھا تھا اسے اتنی پاس بیٹھی تھی, وہ کیوں پاگلوں کی طرح جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا؟ اگر دل کا حال سمجھتا تو یقیناً نہ چاہتا. اسے کیا پتا تھا کہ اس کا دل یوں بے لگام ہو جائے گا کہ وہ اب ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو دل بھی نارمل تھا, بس یہ نیلے دوپٹے والی بے چین کر گئی. اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سر خود ہی اسے ریسیو کرنے باہر تک آئے. ہائے کدھر چلا گیا؟ بہت دیر لگا دی برخوردار, میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا جبکہ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے ان کے ساتھ اندر آ گیا. تانیہ, آئمہ, میری جان جلدی سے کھانا لگاؤ, پھر مل کر باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنی دونوں بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جبکہ آریان ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باہر نکل کے جہاں ایک چھوٹے سے باغیچے میں انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اپنی محنت سے بنا یہ آشیانہ انہیں بہت عزیز تھا. یہ ہے میری بیگم اور یہ میری بیٹیاں طیبہ اور آئمہ ہے. اچھا مینو لگیا سی تانیہ سی نا, میں بھول گئی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے چکر. یہ طیبہ اور یہ آئمہ. انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروایا. وہ دونوں جینس پر لانگ جمپر پہنے اسکارف سے چہرے کو کور کیے بڑی پیاری لگ رہی تھی. مسکرا کر اسے ہیلو کہتی سامنے بیٹھ چکی تھی. ارے میری عرشی آ گئی ہے, اسے بھی کہو کہ آ کر کھانا کھا لے. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا, لہجے میں بے حد محبت تھی جسے وہ اپنی عزیز جان کا نام لے رہے ہوں, جس پر نہ جانے کہ ان کی بیگم کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا. وہ تھک گئی, ابھی بھی تو آئی ہے, آرام کرنے دے اسے, بیگم نے سختی سے کہا. ارے آرام بعد میں کر لے گی, پہلے بلاؤ اسے, کھانا تو کھا لے, بنا کھانا کھائے سو جائے گی. ان دونوں کے علاوہ میری ایک اور بیٹی بھی ہے, میری بھتیجی اریشوا, ابھی پڑھ رہی ہے, ہاسٹل میں رہتی ہے. یہاں سے اس کا کالج بہت دور پڑتا ہے اس لیے آج ہی واپس آئی ہے. 2 ہفتے یہیں پر رہے گی, شادی وغیرہ کے بعد ہی واپس جائے گی. میں نے تو سب کو بتا دیا کہ تمہیں شادی کی جلدی ہے, اور ہمیں بھی اس کا بات پر کوئی اعتراض نہیں. ہم فرض شناس لوگ ہیں, ہمیں سارے کام جلدی جلدی کر لینے چاہیے کہ نہ جانے کب بلاوا آ جائے. وہ کہہ لگاتے ہوئے بولے جبکہ آریان کو اتنی جلدی ان سب چیزوں کی امید نہیں تھی. اب وہ ہاں کر کے شاید انہیں یقیناً انہیں جلد بازی کا ثبوت دے چکا تھا. کچھ دن پہلے جب سر نے پوچھا کہ تمہیں ایک اچھی سی لڑکی مل جائے تو کیا شادی کر لو گے, تو آریان نے کہا کہ سر کوئی لڑکی ملے تو میں فوراً سے شادی کر لوں گا. اور اس کا مطلب صحیح معنوں میں اسے اب پتہ چل رہا تھا. آپ بھی کن باتوں میں لگ گئے, بچے کو کھانا تو کھانے دے. بیگم نے ایک بار پھر سے سختی سے مخاطب کیا. مطلب صاف تھا کہ ان سب کے بیچ میں وہ اس کا ذکر نہیں سننا چاہتی تھی. طیبہ بیٹا کھانا دو اسے, انہوں نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو فوراً ہمیں ساری لا کر اسے سرو کرنے لگی. کھانا پرسکون سے ماحول میں کھایا گیا اور تھوڑی دیر میں اس نے جانے کے لیے کہا, جس پر سر نے اسے چائے کے لیے روکنا چاہا لیکن نہ جانے کیوں اس ماحول میں وہ خود کو مسفٹ محسوس کر رہا تھا. اس کے دوسرے بار کہنے پر شاید سر بھی اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے چکے تھے. آخر تو تیسری کڑی تو نہیں نیلے آنچل والی, تم میری بیٹی سے مل چکے ہو بیٹا, اب آ گیا تمہاری مرضی. سچ کہوں تو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا, اس لیے یہ سب کچھ اتنی جلدی جلدی کر رہا ہوں. تمہیں جیسے قابل انسان میرا بیٹا بن جائے, اس سے زیادہ اور خوشی کی بات کوئی ہو سکتی ہے میرے لیے. میری بیٹی میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے, میں ایک باپ ہونے کے ناطے فخر سے کہتا ہوں وہ تمہارے ساتھ ایک کامیاب خوشحال زندگی گزار سکتی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بیٹی تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی, اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا, جی سر میں پوری کوشش کروں گا. نہ جانے کہ اس کا دل اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. کیونکہ جناب دل تے رہا ہی نہیں تہاڈے کو, تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا, نہیں سر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, بس کیا برخوردار, تم مجھے اپنا دوست سمجھ کر بتا سکتے ہو. یہ مت سوچنا کہ اگر میری بیٹی تمہیں پسند نہیں آئی تو میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی کروں گا, ایسا ہرگز نہیں ہے بیٹا. تم آرام سے سوچ سمجھ کر جواب دو. انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کندھے کو تھپتھپایا. سر دراصل میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا. یہاں سے آپ کے گھر آتے ہوئے میں نے ایک بس لی تھی اور وہاں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا. نہ جانے کیوں سر اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. نہ جانے وہ کون تھی, میں نے اسے نظر انداز کرنے کی مکمل کوشش کی لیکن نہیں کر پایا. نہ جانے کیوں میرا دل کا ہر ٹکڑا میرے ساتھ بغاوت کر رہا تھا. میں مکمل بے بس ہو گیا. تو اس لڑکی کو سوچے ہی میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے سر, آپ مجھے جانتے ہیں میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں, بٹ یہاں آ کے میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں. سر بس یہی وجہ ہے کہ میں طیبہ کے لیے شور نہیں ہو پا رہا. سر پلیز یقین کریں, آج سے پہلے کوئی نہیں تھی میری زندگی میں, لیکن نہ جانے اس لڑکی کو دیکھتے مجھے کیا ہو گیا. شاید میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا, اسی لیے اس کی طرح سے بے بس ہو رہا ہوں. سر وہ ایک دوست کی طرح اپنی بے چینی بیان کرنے لگا, جس پر وہ مسکرائے. تو یہ بات ہے برخوردار, تمہیں پہلی نظر کی محبت ہو گیا. تمہارا تو وہی حساب ہو گیا جو تمہاری آنٹی اور میرا ہوا تھا. بس انہیں دیکھتے دل مچل اٹھا اور سارے ارمان جاگ اٹھے. محبت کی پہلی نظر میں ایسے حالات ہوتے ہیں, نہ دل ساتھ دیتا نہ دماغ کچھ سوچ پاتا ہے. تم بے فکر ہو جاؤ, اب آرام سے جاؤ اور اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرو کون ہے, کہاں سے آئی ہے. اس کے بارے میں سوچو, انشاءاللہ اگر وہ تمہارا نصیب ہوئی تو تمہیں ضرور ملے گی. اور ایک بات یاد رکھنا, اللہ ایسے شخص کی محبت کو کبھی دل میں جگہ نہیں بنانے دیتا جو آپ کا نصیب نہ ہو. اگر تم محبت کے شکار ہوئے تو وہ تمہارا نصیب ضرور بنے گی. جاؤ اور اسے تلاش کرو. انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا, جبکہ ان کی زندہ دلی پر وہ پریشان ہو گیا. لیکن سر اندر طیبہ اور آپ کی بیگم, اس نے پریشانی سے کہا, جس پر وہ کھل کر مسکرائے. میری بیٹی اور میری بیوی کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں سنبھالوں گا, لیکن کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا. آن بیٹا یہ تو نصیبوں کے کھیل ہے. میری خواہش ہے کہ تمہیں اپنا داماد بنانے کی, تو ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میرے بچی کے ساتھ ہی لکھا ہو.
اللہ تمہیں خوش رکھے، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو ضرور کہنا، اور رشتہ لینے میں خود جاؤں گا، تم بس میری بہو کو تلاش کرو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے گلے لگا لی، جبکہ آریان یہ سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسے شخص کی بہت کمی ہے، اگر ہر انسانی کی طرح سوچنے لگے تو یہ دنیا بہت بدل جائے۔ یہ تو ہے، اتنا بڑے ضرب والا آدمی کوئی ہوتا ہے۔ آریان کو دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے منہ پھلائے بیٹھی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے آ لگی۔ میری بیٹی اتنی خفا کیوں ہے؟ لگتا ہے ابھی تک اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، جس پر وہ ہاں میں سر کو ہلا کر ان کا ہاتھ تھام کر ٹیبل پر بیٹھنے لگی۔ مطلب صاف تھا کہ انہیں بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آریان اور اپنی بیٹی اور بیگم کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا تو وہ اپنی لاڈلی ارشفا کے ساتھ کھاتے تھے۔ طیبہ کھانا لگاؤ، ہم دونوں باپ بیٹی کو بہت بھوک لگی ہے، وہ مسکرا کر طیبہ کو آواز دینے لگے، جبکہ ان دونوں کو پیار کو دیکھ کر جہاں طیبہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے کھانا لگا رہی تھی، وہیں تھوڑے فاصلے پر ان کی بیگم ناگواری سے ان کی محبت کو دیکھ رہی تھی، جو ہر کوشش کے باوجود بھی آج تک کم نہ ہوئی تھی۔ ان کی سب ناگواری اور نفرت صرف طیبہ کی غیر موجودگی میں تھی، ورنہ طیبہ کی موجودگی میں وہ اس پر سخت نگاہ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ کیا ہوا جانا، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اگر ایسا تو تم ہمارے کمرے میں آ سکتی ہو، اور عائشہ میری منتیں کر کے گئی ہے کہ تمہیں اکیلے کمرے میں نہ رہنے دو۔ تم وہاں ڈر جاؤ گی۔ دوسری کلاس کی لڑکیاں جو اس کے کمرے کے ساتھ ہی بنے کمرے میں رہتی تھی اس کے پاس آ کر کہنے لگی، عائشہ نے جانے سے پہلے ان کے ساتھ 1 گھنٹے کی میٹنگ کی تھی، اب وجہ سمجھ آئی تھی، لیکن وہ عائشہ اور ریشما کے ساتھ جتنے سکون سے رہتی تھی اتنے ان لوگوں کے ساتھ ہرگز پرسکون نہیں تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ، میں رہ لوں گی یہاں، جانا نے کہا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے واقعی بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ دوسرے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ دوسرے کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ اور لڑکیاں رہتی تھیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ رات کو ان سے ملنے کے لیے یہاں لڑکے آتے ہیں، اور جانا کبھی بھی خود پر ایسا گھٹیا اور بے بنیاد الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر بابا کا غصہ یاد آنے پر تو اس کی جان پر بناتی تھی۔ عجیب بولڈ بے حیا لڑکیاں تھیں وہ، کتنی بار تو ان لڑکیوں کی وجہ سے یہ معصوم بھی بدنام ہوتے رہ گئی تھی جو ان کے کمرے میں رہتی تھی، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ انہیں یہیں پر رہنا تھا، کیونکہ وہ تو صرف اپنے گھر سے دور تھی، ان بیچاریوں کے پاس تو ماں باپ جیسی نعمت بھی نہیں تھی۔ کل ہمارے پیپرز ہیں، ہم ساری رات تیاری کرنے والے ہیں، اگر تمہیں کچھ بھی ضرورت ہو تو تم ہمیں کہہ سکتی ہو، اس کی کلاس کی دوسری لڑکی نے اس سے کہا۔ ہاں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں تم لوگوں کو بتا دوں گی، اس نے مسکرا کر کہا، اور مسکراتے اس کے گال کا معصوم سا ڈمپل اس سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے پر تم آرام کرو، وہ تینوں کہتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جانا آپ کو کتاب پڑھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر اپنے آپ کو اکیلا سوچ کر فوراً کتاب پڑھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کمبل کو ٹھیک سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سونا سب سے بیسٹ آپشن تھا اس کے لیے، کیونکہ اس وقت اکیلے میں سے بہت ڈر لگ رہا تھا، سب سے زیادہ جان تو اس کے اندھیرے میں جاتی تھی، یہ نہ ہو کہ لائٹ چلی جائے، اکثر ہاسٹل کی لائٹ چلی جاتی تھی اور پھر ساری رات واپس نہیں آتی تھی، اور آج تو اتفاق سے باہر بارش بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد بجلی کڑک رہی تھی، جس کی وجہ سے جانا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ بہت بیچاری جانا کدھر رہے گی۔ عرشی تم لوگ واپس آؤ، میں تم سے کبھی بات نہیں کرنے والی، پکی والی ناراض ہو جاؤں گی، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود سے وعدہ کرتے ہوئے بولی۔ جب اس کے پاس پڑا فون بجا جس پر عرشی کا میسج آ رہا تھا، گڈ نائٹ وتھ اسمائلی ایموجی، جانا مسکرائی، اس کی سہیلیاں اسے کبھی بھی خود سے ناراض نہیں ہونے دیتی تھی، بس اب اسے ایک بار نیند آ جائے تو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کبھی نہ کھولنے کی قسم کھاتے ہوئے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کبھی اس طرف کروٹ لیتی تو کبھی دوسری طرف، لیکن شاید آج نیند بھی اس سے روٹھے بیٹھی تھی۔ بس جدو انسان کہے نا کہ میں ہن سو کے رہنا، ادو نیند کہے میں آواں گی تو سوئے گا، پلیز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ لائٹ چلی جائے، پھر مجھے بہت ڈر لگے گا، وہ بھی بول رہی تھی جب اس کی چیخ بلند ہوئی، کیونکہ لائٹ جا چکی تھی اور کمرے میں بالکل اندھیرا چھا چکا تھا۔ دیکھیا کیا ہوا جانا، تم ٹھیک ہو تو ہو؟ دوسرے کمرے سے لڑکی بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف آئی، ساتھ میں ایک کیلنڈر اور ماچس تھے جو اس کے قریب رکھ کر جلانے لگی، کینڈل اور ماچس اور جس کے قریب رکھ کر جلانے لگی، جس کے دوسرے ہاتھ میں روشنی کے لیے لائٹ موبائل پکڑ رکھا تھا۔ وہ لائٹ چلی گئی نا، اس لیے میری چیخ نکل گئی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم لوگ ڈسٹرب ہو گئی، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں جانا، تم ہماری دوست ہو کہ ہم تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتے، وہ اس کے قریب کینڈل چلاتے ہوئے محبت سے بولی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، اب تم جاؤ، جا کر پڑھائی کرو، میں ٹھیک ہوں، میں سو جاؤں گی، اسے یقین دلانے لگی، جس پر مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سنو تم اپنا دروازہ کھلا رہنے دو، ہمارے کمرے کا بھی دروازہ کھلا ہے، اگر تمہیں ذرا ڈر لگے تو وہاں آ جانا، وہ دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے بولی، جس پر جانا نے ہاں میں سر ہلا کر ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کی۔ تو اسی اوتھے نہیں جانا بی بی، تو اوتھے نہیں جا سکتی، تو انہوں نے کمرے میں روک لا اپنے، ایک تو اندھیرے میں ویسے بھی اس کی جان جا رہی تھی، دوسری بارش کی وجہ سے بادل چمکنے گرجنے سے آوازیں پیدا کر رہے تھے، وہ ہر ممکن طریقے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، خود کو پوری طرح سے بلینکٹ میں چھپائے ہوئے کوئی معصوم چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ عاشی اور عرشی تو اسے ویسے بھی معصوم گڑیا کہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی معصوم گڑیا کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی، اس نے منہ بسور کر کہا۔ تم دونوں بہت بری ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گی، وہ ایک بار پھر سے اپنے خیالوں میں ان دونوں سے مخاطب تھی۔ کاش اس کے بھی ماں باپ اسے اپنے پاس بلا لیتے، کاش وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی، کاش وہ بھی ان سے ملنے جایا کرتی۔ کیا کوئی والدین، کوئی بھائی بہن اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ اتنی بری تھی کہ اس کے اپنے سے اسے خود سے دور کر چکے تھے؟ نہ جانے کیوں ہر رات کی طرح یہ سب سوال اس کے دماغ میں پھر سے آنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی؟ کیوں اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی تھی؟ کیوں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی؟ کیوں وہ یہاں اتنے انجان ملک میں تھی؟ پچھلے 14 سالوں سے وہ نہ جانے کون کون سے ملک میں جا چکی تھی، کبھی ایک جگہ جاتی تو کبھی دوسری جگہ پر، تھوڑے عرصے کے بعد اسے وہاں سے بھی کسی دوسرے ملک میں شفٹ کر دیا جاتا،
ترکی اس کا 11واں ملک تھا. اس کی تعلیم بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، لیکن یہ کیوں تھا وہ نہیں جانتی تھی. کہ اگر پتہ تھا تو بس اتنا کہ وہ اب کبھی اپنے ملک میں نہیں جا سکتی، کبھی اپنے اپنوں کے پاس نہیں جا سکتی. وہ انہی سوچوں میں گم بیڈ پر لیٹ نہ جانے کہاں تک جا چکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی. شکر ہے کہ اس پر نیند اس پر مہربان ہو چکی تھی، ورنہ شاید آج کی یہ رات تو ڈرتے ڈرتے گزر جاتی، اسے ساری رات نیند نہ آتی. چل بس ہن اللہ کرے کہ سوتی نہ میں پوری رات ہی. دوسرے کمرے کی لڑکیاں ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے میں آ کر اسے دیکھ کر جاتی جو گہری نیند میں سوئی تھی، کیونکہ دوسری طرف انہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد عریشہ اور عائشہ کے میسیج ریسیو ہو رہے تھے. ماں صدقے اڈیاں چنگیاں سہیلیاں کہ وہ اس کا خیال رکھے. وہ دونوں اپنی اس پیاری سی سہیلی کو لے کر ہمیشہ فکر میں رہتی تھی. وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ ان دونوں کو اس سے دور جانا پڑا. عریشہ کو تو ہر ہفتے اپنے تایا سے ملنے کے لیے گھر واپس ضرور جاتی تھی، لیکن عائشہ کا اس پر جانا 1 ماہ بعد ہوا تھا. وہ بہت کم اپنے گھر جاتی تھی کیونکہ اس کے بابا اسے بچپن میں چھوڑ چکے تھے اور اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی. لیکن اب اس کی ماں نے دوسری شادی کر دی تھی اور اس کا سوتیلا باپ اسے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم ہی اپنے گھر جایا کرتی تھی، صرف اپنی ماں سے مل کر جلد واپس آ جاتی. وہ تینوں کہیں نہ کہیں اپنوں کے ستم کا شکار تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ ان تینوں میں دوستی بھی کمال کی تھی. عریشہ پیدائشی گویائی سے محروم تھی. وہ کبھی بول نہیں پائی تھی، لیکن جانا اور عائشہ اس کی آواز تھی. وہ اسے کبھی بھی اس محتاجی کو محسوس نہ کرنے دیتی، اور یہی وجہ تھی کہ عائشہ ہر وقت ان دونوں کے ساتھ رہتی، کیونکہ وہ بہت سہیلیاں تھیں جو اس کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتی تھی. اچھا جی، ایسی سہیلیاں بھی ویسے قسمت والوں کو ملتی ہیں. آئی ایم بلیسڈ، آئی ہیو 3 بیسٹ فرینڈس. جنوری کی سرد رات میں وہ معصوم سی شہزادی اپنے بیڈ پر اپنے خوابوں کی دنیا میں مدہوش تارا جہاں بھلائے ہوئی تھی، جب کوئی کھڑکی کود کر آہستہ آہستہ چلتا اس کے بالکل پاس آیا، اور اس کے بائیں ہاتھ میں ایک ٹیٹو تھا جس پہ آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا. ماہی شاید کسی بہت عزیز ہستی کا نام تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا شہزادی کے بالکل پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا. ساری دنیا سے بے خبر کینڈل کی روشنی میں دمکتے چہرے کے ساتھ پرسکون نیند لے رہی تھی. وہ محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا، لیکن اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ نیند میں سے محسوس نہیں کر پا رہی تھی. اگر محسوس کر بھی رہی تھی تو بھی اسے اپنا کوئی عزیز جان کر اس کے لیے لمس انجان نہیں تھا. میری جانا، میری ماہی، آئی لو یو میری جان، میری پرنسس. میں بہت جلد تمہیں لے جاؤں گا ان سب سے دور، میری دنیا میں جہاں کوئی نہیں ہوگا. جان اور اس کی جانا، اس کی شہزادی. میری دنیا میں چلو گی نا شہزادی؟ تمہارا بیسٹ تمہیں لینے آئے گا، تمہیں اس دنیا سے چھپا لے گا، اور جنہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے چھپا پائیں گے ان کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا. وہ بے وقوف لوگ تو جانتے نہیں کہ جس سے وہ تم کو چھپا رہے ہیں وہ تمہاری اتنے قریب ہے، اتنے قریب کہ تمہاری آتی جاتی سانسوں کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. وہ اس کے بالکل قریب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا. ماہی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں پیار کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے میری ماہی کو اکیلا کر دیا، میری جان کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اتنی اذیت دی ہے، لیکن اب میں تمہیں ڈھونڈ چکا ہوں. میں تمہیں لے جاؤں گا میری جان، لیکن میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں لے کر جا سکتا. تمہیں ان سب کو بتانا ہوگا کہ تم میری ہو، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، پھر ہمیں کوئی الگ نہیں کر پائے گا. الگ تو ہم اب بھی کوئی نہیں کر سکتا جانا، لیکن میں تمہیں تمہاری مرضی سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں. ماں صدقے جائے، جذبہ چیک کرو بیسٹ کا. تمہیں میرے لیے میری محبت کے ان لوگوں کو چھوڑنا ہوگا، ان لوگوں سے بغاوت کرنی ہوگی. ان لوگوں کو کیا لگا کہ یہ لوگ تمہیں مجھ سے الگ کر دیں گے؟ تمہارا نام بدل کر، تمہارا ملک بدل کر، تمہاری آئیڈینٹی بدل کر یہ لوگ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے؟ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا. تم میری اور میری رہو گی. جان تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، سب کو ختم کر سکتا ہے. وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جب اچانک دانا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سائڈ پر رکھنا چاہا. اس سے پہلے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا. وہ گہری نیند میں اپنا ہاتھ کینڈل پر رکھنے والی تھی. اس نے غصے سے ایک نظر کی جلتی موم بتی کو دیکھا جو اپنے آتش نما وجود کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن اچانک اسے غصہ آ گیا. تم میری جان کو نقصان پہنچانے والی تھی، تم میری جانوں کو تکلیف دینے والی تھی. میری جان کو تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ انتہائی غصے سے کینڈل سے پوچھ رہا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے زمین پر پھینکتا اپنے پیروں سے کچلنے لگا، جیسے وہ کوئی زندہ شخص اور اسے جانا کی تکلیف پہنچانے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی ہو. جو چیز میری ماہی کو تکلیف پہنچائے گی میں اسے دنیا سے مٹا دوں گا. وہ انتہائی غصے سے کینڈل کو مزید کچلتا ایک نظر جانا کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ اندھیرے میں سوائے سیاہی کے اور کچھ نہیں تھا. لیکن شاید وہ اپنی جان کو اندھیرے میں بھی دیکھنے کا فن جانتا تھا. وہ مسکرایا. ماں صدقے جائے، ایڈا پوزیسو ہیرو کہ موم بتی نے بھی ختم کر دیتا پڑھ کے. ماہی، میں کل پھر آؤں گا تم سے ملنے کے لیے. ویسے تو میں جیسے روز آتا ہوں، تمہیں دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا. وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا خاموشی سے جس راہ پر آیا تھا اسی راہ سے واپس سے نکل گیا. جبکہ روز کی طرح آج بھی جانا اپنے خیالوں کی دنیا میں مدہوش کسی اور ہی شہزادے کا انتظار کر رہی تھی. لیکن وہ کہاں جانتی تھی اس شہزادی کے انتظار میں ایک بیسٹ بھی ہے. اس کی آنکھ کھلی تو وارڈن صفائی کر رہی تھی. اس نے مسکرا کے انہیں سلام دیا، جس کا جواب دے کر باہر جانے لگی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے مڑی. جانا، تمہاری کلاس کی دوسری 2 لڑکیاں کہاں ہیں جو یہاں تمہارے ساتھ ہوتی ہیں؟ وہ کیا اپنے گھر گئی ہیں اور تم اس بار بھی نہیں گئی؟ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ وہ ترکش میں اس سے پوچھنے لگی. نہیں، ایسی بات نہیں. دراصل بابا گھر پہ نہیں ہوتے. وہ کبھی ایک کنٹری تو کبھی دوسری کنٹری چلے جاتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی میرے بابا کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے. بابا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس بار وہ آئیں گے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. وہ چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی ایک سوتیلی ماں کے ساتھ 3 بھائی بھی ہیں. تم بھی کہیں گھوم پھر آؤ. بہت وقت ہو گیا تم کہیں نہیں گئی نہیں ہو، نہ ہی تمہارے بابا تم سے ملنے آئے ہیں.
اب تمہارے ایگزامس ہونے والے، اس سے پہلے تم بھی کہیں انجوائمنٹ کراؤ، فریش ہو جاؤ گی، انہوں نے مشورہ دیا۔ جی انشاءاللہ، میں بھی جلدی جانے والی ہوں، اس نے مسکرا کر انہیں مطمئن کیا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے لگی، لیکن پہلے موبائل دیکھا جہاں میسیجز کا کوئی شمار نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر دونوں کو گڈ مارننگ وش کیا اور فریش ہونے چلی گئی۔ آریہ نے گھر آتے سب سے پہلے وہ پارسل دیکھا جس میں کچھ لاشوں کی تصویریں تھیں جن کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ جتنی کہ آج کی لاش کو دیکھ کر آیا تھا۔ تصویروں کے علاوہ اس میں ایک چپ تھی اور اس کے علاوہ ایک کاغذ جس پر 122 لوگوں کے نام لکھے تھے، لیکن صرف نام لکھے تھے، نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں کچھ لوگوں کو وہ جان چکا تھا، شاید یہی لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں سے کئی لوگوں کی لاشیں تصویریں سمیت انہیں مل چکی تھی، لیکن وہ صرف ناموں کے سہارے ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان میں 33 ناموں پر ٹک لگی تھی، مطلب کہ وہ اپنی عبرتناک انجام تک پہنچ چکے تھے۔ آخری نام ایلا جابر کا تھا جس کی لاش انہیں کل رات ہی ملی تھی، اور اس لسٹ میں جن ناموں پر ٹک لگی تھی ان کی لاشیں موصول ہو چکی تھیں، یعنی کہ بیسٹ کا اگلا شکار۔ اسی لسٹ میں موجود اگلا نام صنم بصیل تھا۔ اب یہ صنم بصیل کون تھی اور کہاں سے ملنی تھی، اس کا اس کیس سے کیا تعلق تھا؟ یہ بات تو کلیئر تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ لڑکی بھی گناہوں کی دنیا میں شامل ہے اور اگلی موت بیسٹ کے ہاتھوں کسی کی ہونے والی تھی، لیکن وہ اسے کیسے بچائے گا؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج تک اس نے یہ نام نہیں سنا تھا۔ وہ اس لڑکی تک کیسے پہنچے گا، کیسے بتائے گا اس کی جان خطرے میں؟ لیکن وہ کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی، کیونکہ بیسٹ کو جتنا وہ جان چکا تھا، یہ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا، وہ صرف ان لوگوں کو مارتا جو غلط کام کرتے ہیں۔ تو پھر بس بیسٹ لگا رہنے دے اپنے کام میں، تو اپنے کام میں لگا رہے، تو ضرور انہیں تنگ کرنا۔ ضرور ایلا جابر سے اس لڑکی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کا بایو ڈاٹا نکالنا پڑے گا، ہو سکتا ہے 20 سے پہلے اس لڑکی تک پہنچ کر وہ اس کی جان بچا سکوں۔ اور دادی کڑی دی جان بچا کے تو کی کرنا، چبلا جی ہے۔ آریان یہ بات تو سمجھ چکا تھا کہ بیسٹ جو بھی کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ بہت غلط تھا۔ یہ قانون کا کام تھا اور بیسٹ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہا تھا۔ قانون دا اڈا ہی کام سیدھے بیسٹ سے پہلے قانون کر لوے اپنا کام۔ پھر اس سے پہلے بھی بہت سارے آفیسر یہ کام چھوڑ چکے تھے بیسٹ کو ایک سائیکو کلر کا نام دے کر، اور پھر آفیسرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیسٹ کچھ غلط نہیں کرا، وہ ہمارا کام کرا، لیکن آریان کو اپنا کام کسی اور سے کروانا ہرگز پسند نہیں تھا۔ آریان کو اس نام بیسٹ سے ایک الگ سی چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شخص جو 33 قتل یہاں ترکی میں کر چکا ہے، اس سے پہلے بھی یہ نام کہیں نہ کہیں کیسز میں شامل ہی رہا تھا۔ بیسٹ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا تھا، یہ سب کوئی اس سے کوئی کروا رہا تھا، لیکن وہ ایک کلر تھا، ایک گناہ گار تھا، اور آریان کا کام گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ آریان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیسٹ کتنا اچھا اور کتنے اچھائی کے لیے کام کر رہا ہے، اسے بس اپنا فرض نبھانا تھا، اور اس کے فرض میں بس اس سائیکو کلر کو ڈھونڈ کر شوٹ ایٹ سائٹ کرنا تھا، کیونکہ انسانیت کے اس طرح سے حیوانوں کی طرح جان لینے والوں کا اور کوئی انجام نہیں ہوتا۔ اس نے چپ لگائی جو اس سامان میں شامل تھی، اس میں ایک ویڈیو تھی، لیکن اس ویڈیو کو بھی سمجھنا اس کے بس سے بالکل ہی باہر تھا۔ یہ کوئی بہت پرانی اور کارنما جگہ تھی جو کافی زیادہ پرانی ٹوٹی پھوٹی تھی، لیکن یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ وہ ترکی کا کوئی علاقہ تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں ایک بورڈ تھا جو کافی پرانا تھا، لیکن وہاں پہ ترکی لکھا، پچھلے کیا لکھا تھا پڑھنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ دھول اور مٹی سے وہ جگہ پوری طرح سے کور تھی۔ اس سے پہلے جس آفیسر کو ایسا پارسل ملا تھا، اس میں بھی ایک جگہ کا ویڈیو تھا، اور کل انہیں وہیں لاش ملی تھی، مطلب کہ اگلی لاش انہیں اس جگہ پر ملنے والی تھی۔ آریان اس کلو سے یہی اندازہ لگا پایا، لیکن پھر بھی وہ سب واردات سے پہلے وہاں جانا چاہتا تھا، وہ اس جگہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ انسپیکٹر صاحب جڑا ساڈا ہے نا ہیرو کہہ لیے، ہیرو کہنے پہ جڑا بیسٹ آ نا اپنا، وہ تیرے تو 4 ہاتھ تک ہی تے ذرا سوچ سمجھ کے 3 گلیاں چھوڑ کے کالج تھا، تو وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں ہاسٹل میں بور ہونے سے بہتر تھا وہیں لائبریری میں بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کر لیتی۔ دوسری کلاس کی تو لڑکی اپنے روم میں بیٹھ کے تیاری کری تھی، لیکن اس کا ماننا تھا جتنی اچھی تیاری کالج میں ہو سکتی اتنی یہاں نہیں ہو سکتی۔ میرا کی مننا ہے یار، اگر کالج میں ڈسکشن کر کے پڑھنی ہے تو وہاں پہ تیاری ہو سکتی ہے، نہیں تو پھر گھر بیٹھ کے کرو تیاری، جا کے اتنے ذلیل ہی ہونا سارا دن تسی تے گھر نہ تہاڈے کو اتنے پڑھیا جانا، اتنے تسی دوستاں نال گپاں گپاں مار کے آ جانی واپس۔ یہ پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، نہ تہاڈے کو گھر آ کے کچھ پڑھیا جانا، کیونکہ آپ یونیورسٹی سے ہو کے آئے ہو، تو پڑھنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ علاقہ کافی ویران تھا، کالج کی پچھلی طرف بہت کم لوگوں کی آمد و رفت تھی، کیونکہ یہاں گرلز ہاسٹل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ علاقہ بھی کافی زیادہ ویران تھا۔ کالج کا مین ڈور آگے کی طرف تھا، جبکہ پیچھے کی طرف کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کالج کے اندر داخل ہونے کا بس وہی ایک راستہ تھا جو ان لڑکیوں کے لیے کافی لمبا پڑ جاتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کالج کی طرف بڑھ رہی تھی، جب اسے سامنے سے کچھ لڑکے آتے دکھائی دے۔ ان لڑکوں کے بارے میں کافی مشہور تھا کہ لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں اور رات میں ہاسٹل میں آنا جانا بھی انہیں کا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اکیلے اس طرف نہیں آئی تھی، ہمیشہ سے ارشفہ اور عائشہ کے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن آج اتفاق سے وہ اکیلے میں آئی تو یہ لڑکے بھی راستے میں دکھائی دیے۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی آہستہ سے ان کے قریب سے گزر گئی، اور لڑکیاں عجیب نظروں سے دیکھتے رہے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ ان کی گھٹیا مسکراہٹ اور عجیب انداز میں اس کا ایکس رے کرنا اسے اچھا خاصا غصہ دلا چکا تھا، لیکن اس جگہ پر وہ اپنا غصہ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتی، نہ جانے یہ نشئی لڑکے اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دیں۔ کوئی نہیں، تیرا جڑا بیسٹ آ نا وہ انہاں تو ختم کر دے گا، ہوندے ہوئے تیرے تے کوئی ایک نظر نہیں پا سکتا، تو سوچ رہی کہ نشئی لڑکے کیا سے کیا کر دیں، ماں صدقے جائے تیرے تے بولی مجھ۔ یہ تو شکر تھا کہ ان لوگوں نے اسے بلایا نہیں، بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور راستہ نہیں روکا، ورنہ تو اس کی تو کھڑے کھڑے جان نکل جانی تھی۔ آتے صحیح ہے، اللہ کرے لوگوں پیچھے کتے لگ جائیں، کتے نہیں بلکہ شیر لگ جائیں۔
یہ تو اتنے بڑے بڑے ہیں, یہ تو کتوں سے ڈرتے ہی نہیں ہوں گے, شیر لگے گا تو الگ پتہ جائے گا, سارا نشہ اتر جائے گا. وہ بڑبڑاتے ہوئے کالج کے اندر داخل ہوئی. بہت کم لوگ آئے تھے جب سے پیپرز کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کالج میں اسٹوڈنٹ کا آنا جانا بند ہو گیا تھا. صرف وہی لوگ آتے تھے جو اپنی پڑھائی کو لے کر کچھ حد تک سیریس تھے, یا جن کو اس کی طرح ہاسٹل میں بیٹھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ خاموشی سے بنا کسی کو مخاطب کیا کر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی کورس کی بک پڑھنے لگے. یہاں کے لوگوں سے وہ کم ہی بات چیت کرتی تھی. وہ خود میں محدود رہنے والی لڑکی تھی, اس لیے لوگ خود بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے. ابھی صحیح ہے, کام رکھو, ایڈا سوشل ورک کر کے کرنا, تھی سوشل سرکل کاٹ ہی رکھو. عائشہ کو یہاں آتے ہی سب سے زیادہ ٹینشن جانا کی تھی. وہ اکیلی کیسے رہے گی, لیکن یہاں آ کر اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں نے اسے یہاں اس کی شادی کے لیے بلایا. کوئی لڑکا جسے دیکھنا چاہتا ہے, اور اتفاق سے وہ لڑکا اسی کے سوتیلے باپ کے دوست کا بیٹا ہے. اپنے سوتیلے باپ سے تو پہلے دن سے نفرت کرتی تھی, جس نے آتے ہی سے اب اس کی ماں کو چھین دیا, اسے اس کی ماں سے دور کر دیا تھا, ورنہ چاہتے ہوئے اپنی ماں سے اتنی دور ہاسٹل میں رہتی تھی. ماما, آپ نے مجھ سے ایک بار پوچھا تک نہیں کہ میں شادی کے لیے تیار بھی ہوں یا نہیں. ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی, میں کچھ بننا چاہتی ہوں. اگر میں نے شادی کر لی تو یہ سب ممکن نہیں ہے کہ نہ. خیر, ان سب باتوں کو چھوڑے, میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ ان لوگوں کو منع کر دیں, اس نے ایک ہی بار میں بات ختم کرنا چاہیے. دیکھو بیٹا, تمہارے بابا نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا, لڑکا بہت اچھا, مجھے بہت پسند ہے. ماما نے سمجھانے کی کوشش کی. او پلیز ماما, وہ میرے بابا نہیں ہیں. میرے بابا فوت ہو چکے ہیں, اور وہ کبھی میرے بابا ہو بھی نہیں سکتے. جو اولاد کو اس کی ماں سے دور کر دے, وہ شخص کبھی باپ نہیں بن سکتا. اس لیے بہتر ہوگا بار بار آپ اس شخص کو میرا باپ نہ کہیں. وہ انتہائی غصے سے بولی جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوا. بند کرو یہ سارے ڈرامے, اس لیے تمہیں نہیں بلایا یہاں آ کر اپنی بے زبانی اور بد اخلاقی کے مثالیں قائم کرو. میرے دوست کے بیٹے نے تمہیں پسند کر لیا, اور وہ بہت اچھا شخص ہے. اس شادی کے بدلے میں مجھے بہت بڑی ڈیل دے رہا ہے. اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا, اب میں سمجھی, تو یہ شادی آپ لوگ مجھے بیچ کر کریں تاکہ آپ کو وہ ڈیل مل جائے. لیکن میں یہ شادی نہیں کروں گی, میں اپنی مرضی کی مالک ہوں, اور کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. اگر آپ نے میرے ساتھ ذرا بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں جاؤں گی. کمزور مت سمجھے گا مجھے. صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی. وہ انتہائی غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی, جب سامنے کھڑا لڑکا کافی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس نے نفرت سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی. یقیناً یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ اس کا باپ سے بیچنے کے لیے ڈیل طے کر چکا تھا. انکل, آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بس آپ میری شادی اس سے کروا دیں, ایک بار میں خود اسے کنٹرول کر لوں گا. وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا. انہوں نے شرمندگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بیٹا, یہ اپنی ماں کی ڈھیل کی وجہ سے اتنی بگڑ گئی ہے. اگر میں اسے سنبھال رہا ہوتا تو اب تک تیر کی طرح سیدھی ہوتی. وہ انتہائی غصے سے بولے, جبکہ اس کی ماں نے ایک نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظر جھکا گئی. دماغ کر لے لوے انجام, ایسے عمرے دوجا ویاہ کرن دا. ایسا تو ہوتا پھر اس طرح کے کاموں میں. واپسی انہیں راستوں پر ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس آ رہی تھی. اس وقت بھی وہ بالکل تنہا تھی اس ویران سے علاقے میں. لیکن ایک چیز تھی جو اسے گھبرانے پر مجبور کر گئی. صبح جہاں وہ لڑکے کھڑے تھے, اس وقت وہاں بے تحاشا خون پھیلا ہوا تھا. یا اللہ, کہ ان میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہیں سچ میں تو ان لوگوں کے پیچھے شیر تو نہیں لگ گیا؟ کہیں سچ میں میری بد دعا قبول تو نہیں ہوگی؟ اللہ جی پلیز میرا مالنامہ خراب مت ہونے دیجیے گا. میں نے تو بس مذاق میں کہہ دیتا کہ ان کے پیچھے شیر لگا دیں. آپ نے کہیں سچ میں تو ان کے پیچھے شیر نہیں لگا دیا؟ اللہ جی پلیز ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. وہ پریشانی سے خون کو دیکھتی آگے کی طرف بڑھی تھی, کیونکہ اتنا خون دیکھنا بھی اس کے بس سے باہر تھا. جانا کالج سے سیدھے ہاسٹل واپس آئی تھی. ویسے بھی وہ آگے پیچھے کہاں جاتی تھی. اس نے جیسے کمرے میں قدم رکھا, بیڈ پر انتہائی خوبصورت پھولوں کا بکے دیکھا. یہ کون رکھ گیا؟ اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے آگے قدم بڑھائے اور پھولوں کو اٹھا کر دیکھنے لگی. جلدی سے مطلوبہ چٹ مل گئی. پھولوں پر اسی کا نام لکھا تھا, جان کی جانا. یہ کون تھا اور اسے پھول کیوں بھیجے؟ آج تک اس کے لیے تو اس طرح کبھی کوئی پارسل بھی نہیں آیا تھا. اور اب یہ پھول, بےحد خوبصورت خوشبودار پھول. جانا کی بچپن سے کمزوری تھی, اسی پھول حد سے زیادہ پسند تھے, اور اب بھی سے کوئی پھول دے گیا تھا. ترکی کے جس علاقے میں وہ رہتی تھی, یہاں اس پھولوں کی کوئی شاپ نہیں تھی. تو پھول کہاں سے آئے؟ اس کے لیے پھول کون چھوڑ گیا اور کیوں؟ جانا نے کنفیوز ہو کر پھولوں کے ساتھ ملی پرچی کو پھر سے چیک کیا, جس پر صرف جان کی جانا ہی لکھا ہوا تھا. اب یہ جان کون تھا اور پھول اسے کیوں بھیجے تھے؟ ہو سکتا ہے بابا کو کوئی جاننے والا, یہ بابا نہیں بھیجے ہوں. اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گیا, لیکن پھر اپنے بابا کے مزاج کو سوچتے ہوئے اس سوچ پر بھی قائم نہیں رہ سکی. نہیں بابا, یہ پھول نہیں بھیج سکتے. بابا نے تو پہلے بھی کبھی نہیں بھیجے, اور وہ پھول کیوں بھیجیں گے مجھے, وہ بھی کسی اور کے نام پر؟ لیکن وہ کون ہو سکتا ہے آخر؟ اس نے مجھے کیوں پھول بھیجے؟ جانا پوری طرح سے الجھ گئی تھی. کیا مجھے اس بارے میں کسی کو بتانا چاہیے؟ وہ پھولوں کا بکے ہاتھ میں لے کنفیوز سے خود سے سوال کرنے لگی. ہاں بتانا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی اور کے پھولوں غلطی سے کوئی میرے کمرے میں رکھ گیا. وہ کہتے ہوئے باہر آ کے وارڈن سے پوچھنے لگی, یہ پھول کس نے دیے؟ لیکن ان کا بھی یہی جواب تھا, کوئی دروازے پر رکھ گیا. اس ہاسٹل میں جانا تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, اس لیے تمہارے کمرے میں چھوڑ رہے ہیں. وارڈن کی بات سن کر واپس اپنے روم میں آ گئی. ہاسٹل میں اس کے علاوہ جانا اور کسی کا نام بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی اس کا سوال وہی تھا کہ اس کے لیے بھلا یہ پھول کون بھیجے گا؟ عرشی اور عائشہ نے پہلے کبھی ایسی شرارت نہیں کی تھی, اور نہ ہی وہ ان دونوں سے اس طرح کی کسی شرارت کی امید رکھ سکتی تھی. وہ بھی تب جب وہ ہاسٹل میں اکیلی ہے, اور وہ دونوں ہی جانتی کہ جانا کتنی ڈرپوک ہے. اور جانا تھا جان ہی ہے جنہیں پھول بھیجے. یقیناً یہ پھول میرے لیے نہیں آئے, لیکن جس کے لیے بھی آئے بہت خوبصورت ہے. وہ پھولوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے محبت سے بولی, لیکن اچانک ہی گلاب کی ایک ٹہنی کے ساتھ لگا کانٹا اس کے ہاتھ کی انگلی میں کھوپ گیا.
انگلی پر ننھا سا خون کا قطرہ تھا جسے اس نے اپنی دوسری انگلی سے دبا کر بند کر دیا. جہاں اس کے لیے ایک معمولی سی یہ بات تھی وہیں کسی دوسرے کی آنکھوں میں یہ منظر کسی کانٹے کی طرح چبھا. ماں صدقے جائے دوسرا ہوتے کھلوتا دیہدا پیا تے پھر کانٹے تو بغیر پھول بھیجنے سی نا ایڈا ہی جانا تھا خیر خواہ سی تے تو. ارشی جلدی چلو یہ نہ ہو کہ سیل آفر ختم ہو جائے پھر میری پسند کی ڈریس یہی رہ جائے گی. طیبہ نے اسے اپنے ساتھ بھگاتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ ارشی سے جتنا تیز ہو سکے اتنا چلنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ طیبہ شاپنگ کے لیے کتنی پاگل اور جہاں سے سیل نظر آ جائے وہاں تو وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتی ہے اور وہ مہینہ شروع ہوتے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرتی کہ اسے اچھی سیل پر اچھی چیزیں مل جائیں گی. آئمہ کو تو کہنا تھا کہ اسے اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے اور ایسا کچھ کہنا اس کی ماں کا بھی تھا. اس کا باپ اتنا بڑا DSP تھا اور ان کی بیٹی سیل کے لیے پاگل ہوئی پھرتی تھی. بس یہی وجہ تھی کہ ارشی کو ہی اپنی قربانی دینی پڑتی طیبہ کے ساتھ آخرکار بھاگ کر وہ دونوں سیل پر سب سے پہلے پہنچی تھی. فی الحال یہاں کوئی نہیں آیا تھا اور سیل شروع ہونے میں ابھی بھی 10 منٹ باقی تھے. جہاں طیبہ یہ جان کر خوش ہوگی وہیں ارشی کو یہ جان کر دوڑا پڑ گیا کہ اسے 10 منٹ مزید بازار میں رکنا ہوگا. ابھی وہ انہی سب سوچوں میں گم تھی جب اسے ایسا محسوس ہوا کوئی بہت قریب سے مگر بہت غور سے اسے گھور رہا ہے. اس نے اس طرف مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی فل یونیفارم میں سے ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. اس نے چہرے پر نقاب لیا ہوا تھا لیکن پھر بھی عجیب آدمی تھا جو نقاب میں بھی اسے گھورے جا رہا تھا. اوپر سے محافظ تھا یونیفارم پہنے ہوا اور پھر ایسی حرکتیں. ارشی نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا لیکن پھر بھی اپنے عقب میں اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی. تھوڑی دیر میں رش ہو گیا. سیل پر لوگوں کی بھرمار تھی. طیبہ تو سب سے آگے پہلے لینے کی کوشش میں تھی. سب کے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کسی کی نظروں کے حصار میں ہی پایا. آگے پیچھے نظر دوڑائی تو پھر وہی پولیس والا اس کے پیچھے کی طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. اس نے انتہائی گھور کر اسے دیکھا لیکن سامنے والے کی نظروں میں مزید دلکشی پھیل چکی تھی جیسے وہ اس کی اس حرکت سے لطف اندوز ہوا ہو. دیکھ پولیسیا نا نظر باز بنا دیتا کڑی دا بیچاری دا کوئی قصور بھی نہیں ہے. عجیب ڈھیٹ انسان تھا. اس کے چہرے پر نقاب ہوا تھا لیکن پھر بھی گھورے جا رہا تھا. اس کا اس طرح سے دیکھنا ارشی کو اتنا کنفیوز کر رہا تھا جیسے وہ بغیر نقاب کے کھڑی ہو. عمران کو پاکستان جانا تھا. وہ خود تو ترکی میں پیدا ہوا تھا لیکن اس کے دادا اور دادی پاکستان میں رہتے تھے جن کے لیے وہ اکثر ہی شاپنگ کر کے بہت ساری چیزیں لے کے جاتا تھا. آریان کو ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن عمران کے لیے اسے یہاں آنا پڑا کیونکہ عمران کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی. آریان ہی اسے صبح اور شام گھر چھوڑتا اور لینے جاتا تھا. ماں صدقے جائے ایڈا چنگا انسپیکٹر کے اپنے ماتھے ہاتھوں چڑھن جانا تو لین جانا. آج اس نے فرمائش کر ڈالی کہ وہ کچھ دنوں میں پاکستان جانے والا تو اپنے دادا دادی کے لیے گفٹ لے کر جانے ہیں. بس اس لیے آریان کو بھی اس کے ساتھ شاپنگ پر آنا پڑا لیکن یہاں اس ماجبین کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی نظریں ہی رک سی گئی. وہ اتنا بے اختیار تو کبھی بھی نہیں تھا لیکن اس لڑکی کو دیکھتے نہ جانے سے کیا ہو جاتا کہ وہ اپنے احاطہ تک بھول جاتا تھا. اس وقت وہ مکمل یونیفارم میں سے پاگلوں کی طرح گھورے جا رہا تھا. اپنی اس حرکت پر اسے خود بھی بہت غصہ آ رہا تھا لیکن سامنے والے کے ایکسپریشن اسے مزید لطف اندوز کر رہے تھے. وہ کبھی اسے سخت نظروں سے گھورتی تو کبھی غصے میں آنکھوں میں غصہ لیے دیکھتی اور پھر جب کسی چیز پر زور نہیں چلتا تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگتی. وہ اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے گھورنے کی وجہ سے وہ کس حد تک کنفیوز ہے لیکن پھر بھی نہ جانے کہ اس کی آنکھوں کی ایک ہیر پھیر اسے پاگل کر رہی تھی جیسے وہ اس کی خوبصورت آنکھیں نہیں بلکہ پورا چہرہ دیکھ رہا ہو. پھر آخر ہمت جواب دہی کہ وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا. اسے اس کا ایڈریس معلوم کر کے رشتہ بھیجنا چاہتا تھا. اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا. جیسے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہو. جیسے اسے دوسری بار نہیں بلکہ نہ جانے کتنی بار دیکھ چکا ہو. جیسے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہو. جیسے آریان اپنی زندگی میں جس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہو وہ کمی یہی لڑکی ہو. دیکھا میں کیا سینہ نے جوائی تھی ہوتا ہی بننا DSP صاحب. بس یہ لڑکی سے چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر ہو. اس کی آنکھوں کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا. اس کی شرم و حیا اس کا خود کو سمیٹ کے رہنا اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا اسے پاگل کر رہا تھا. بس اب اور نہیں. وہ اس کے قریب بالکل قریب آ کر رکا. تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بنا کسی تمہید کے اسے پوچھنے لگا جبکہ وہ کنفیوز سی دوسری طرف کسی کو ڈھونڈنے لگی. شاید اس کے ساتھ آئی ہو. وہ اندر لڑکیوں کی بھرمار تھی. آریان سمجھ چکا تھا وہ اس جیسی جگہ جس کے ساتھ آئی ہے اسے ڈھونڈ رہی ہے. اسے بعد میں دیکھ لینا. نام بتاؤ اپنا. وہ اسے اسی طرح سے ڈرتے دیکھ کر بے حد نارمل انداز میں سمجھانے لگا لیکن شاید مجرموں کے ساتھ بات کرنے کا اس کا انداز ہی ایسا اکھڑ اور صد مزاج تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی سے ڈر گئی تھی. وہ کبھی سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھتی تو کبھی شاپ کے اندر اپنی بہن کو جو نہ جانے بھر بار میں کہاں کھو ہو گئی تھی. دیکھو پلیز تم اس طرح سے ڈرو نہیں. میں بس تم سے تمہارے نام ہی تو پوچھ رہا ہوں. وہ اس کے پیچھے ہٹنے اور ڈرنے پر سمجھانے والے انداز میں بولا لیکن شاید سامنے کھڑی لڑکی کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی. اس لیے اسے دھکا دیتے ہوئے شاپ کے اندر گھس گئی. اس کے اس طرح سے اچانک دھکا مارنے پر آریان خود ہی پیچھے ہو گیا. شاید اس کے اچانک اس حرکت کی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی. یار مجھے اس طرح سے اس نام سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. اس سے نام نہیں پوچھنا چاہیے تھا. میں بھی پاگل ہو گیا. وہ بلا انجانے انسان کو اپنا نام کیوں بتائے گی. وہ اپنی عقل پر ماتم کرتے ہوئے پیچھے ہٹا جہاں عمران اپنے دادا دادی کی شاپنگ کر کے اب اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا. آریان اس طرف آنے کی بجائے اس کی جگہ آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی کھڑی تھی. شاید وہ اپنے لیے ان سب میں کوئی حجاب پسند کر رہی تھی. اس نے ان ڈیمیز پر لگے حجاب کو دیکھتے ہوئے سوچا پھر اسی حجاب کو چھوا جسے وہ چھو کر چیک کر رہی تھی. اس پر پٹی لگی تھی. شاید اس حجاب کی قیمت لکھی تھی. وہ مسکرایا. اب اس کی قیمت دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا وہ لڑکی اس طرح سے اس حجاب کو چھوڑ کر کوئی عام سا حجاب کی چوز کرنے لگی تھی. اس کا اندازہ ہی سے بتا چکا تھا کہ شاید مہنگا ہونے کی وجہ سے اس نے اسے نہیں خریدا. آریان نے وہ حجاب خریدا اور شاپ کیپر کو کچھ سمجھا کر عمران کے ساتھ واپسی کی ڈالی. چلو جی حجاب تے مل گیا کڑی نو بیٹھے ہوئے.
وہ صبح سے اس کمرے میں بند تھی، اس کے باپ نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ جب تک ہم نہ آ جائے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اب وہ اسے سوہم کے ساتھ زبردستی ڈنر پر بھیج رہا تھا۔ ایک تو اسے وہ لڑکا زہر لگ رہا تھا، اوپر سے اپنے باپ سے اسے بے تحاشا نفرت تھی جو اسے ایک ڈیل کی وجہ سے بیچ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ ڈنر پر نہیں جائے گی، وہ بھی ایسی بےہودہ ڈریس پہن کر تو ہرگز نہیں جو بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اسے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی ماں اس کے حوالے کر کے گئی تھی کہ رات سوہم کے ساتھ ڈنر پر یہ گھٹیا ڈریس پہن کر جاؤ گی۔ اس سے غصہ اپنی ماں پہ آتا تھا جو اس شخص سے ڈر کر اس سے یہ سب کچھ کرواتی تھی، اور کہیں نہ کہیں تو اس کی ماں بھی اس میں شامل تھی۔ وہ بھی تو چاہتی تھی کہ سوہم کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، اور شادی سے پہلے سوہم اسے چیک کرنا چاہتا تھا، مطلب کہ وہ اس کے ساتھ بنا کسی رشتے کے کمرے میں رہنا چاہتا تھا، اور یہ بات اسے ہرگز بھی برداشت نہیں تھی۔ ترکی اتنا آزاد خیال ملک ہرگز نہیں تھا کہ جہاں یہ سب کچھ ہو۔ یہ لوگ بے شک ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں زیادہ تر مسلمان تھے جو مسلم کلچر کو بھی فالو کرتے تھے۔ سوہم خود کو مسلمان کہلاتے ہوئے ایسی گھٹیا حرکت سے پرہیز نہیں کر رہا تھا، اور اس کے باپ کو تو جیسے صرف اور صرف ان پیسوں سے مطلب تھا۔ لعنت اللہ دے پھر باپ نو کی کہنا اس تیلا ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਗੀ ਧੀ ਆ। لعنت اللہ دی ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ بھی وجہ تو ਉਹਨੂੰ مجبور کر رہی ہے، جو اسے صرف ڈیل سے ملنے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرے، کہاں جائے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ کوئی کمزور یا نادان لڑکی ہرگز نہیں تھی، وہ جانتی تھی وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکل جائے گی، لیکن فی الحال وہ کیا کرے، اس کا باپ اسے اندر بند کر گیا تھا، وہ پولیس سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو بیڈ پر پھولوں کا حشر بگڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً بیڈ پر آ کر پھولوں کو دیکھنے لگی جس کے ایک ایک پتے کو ہاتھوں سے مسلا گیا تھا۔ صدقے جائے جان صاحب نے آ کے پھولاں دی بھی تباہی مچا لی تھی۔ کل رات موم بتی سی تھی، اج پھول تشدد دا نشان نہ بنے۔ واہ وے بیسٹ، تو واقعی بیسٹ آ، ایڈا پوزیسو۔ کسی نے انتہائی نفرت سے ان خوبصورت پھولوں کا جنازہ نکال دیا تھا۔ جانا کو دکھ ہوا، کتنے خوبصورت پھول تھے، اور کسی نے ان کا کتنا برا حشر کر دیا تھا۔ صرف اور صرف وہ کارڈ ہی موجود تھا جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ یا اللہ، پھولوں کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر خیال آیا دوسری کلاس کی لڑکیاں جو اکثر ہی عائشہ کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، وہ اکثر عائشہ کی چیزیں برباد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ شاید روم میں کسی نے نہ پا کر انہوں نے ایسی واحد حرکت کی ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ وارڈن کو شکایت لگائے، لیکن پھر صرف پھولوں کے لیے وہ ان کو شکایت نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ کمرے کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی پڑی تھی، اور اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ان لڑکیوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی، بس عائشہ کے ساتھ ہی بولتی تھی، کیونکہ عائشہ کو اپنے اور اپنی ہم دونوں سہیلیوں کے حق میں لڑنے کی عادت تھی، اور اسے تو اس گروپ کا ڈان بھی کہا جاتا تھا۔ دونوں بالی سی ہیں تو کوئی تو ہے نا، پھر اس کے حق کے لیے بولنے کے لیے کوئی تو ہونی چاہیے۔ اب نہیں تو دونوں نے تو جا کے اپنی چیزاں برباد کرا کے روکا کو آیا کرنا۔ ریشوا دے جانا نے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے 2-3 مرتبہ اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر مجبوراً سے فون اٹھانا پڑا، کیونکہ پتہ نہیں فون کرنے والا ڈھیٹ تھا یا کوئی ضروری کام تھا جو فون بند کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر فون اٹھایا۔ 2-3 بار ہیلو ہیلو کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں بولا تو جانا نے فون رکھ دیا۔ ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ اوپر سے نیند بھی آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر میں سے ڈر بھی لگنا شروع ہو جانا تھا۔ اس سے پہلے وہ سو جانا چاہتی تھی، اور نہ جانے کون تھا جو فون کر کے بار بار اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اب کرتے رہو فون، میں بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ موبائل سے کہتے ہوئے موبائل کو ایک طرف رکھ کر سونے لگی۔ وہ نہ تو موبائل سائلنٹ پر لگا کے سونے کی عادت تھی، اور نہ ہی بند کرنے کی، کیونکہ بابا کبھی بھی فون کر سکتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بند ہونے یا موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے بات نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کوئی رانگ نمبر ہو۔ اس نے خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی دیر بعد موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس نے گھور کر غصے سے فون کو دیکھا جس نے اس کی نیند پر بات کی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دوبارہ کان سے لگایا، لیکن ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں بولی۔ اس کی عادت تھی وہ سختی سے تو کسی سے بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بار بار ہیلو کر کے وہ تھک گئی، لیکن دوسری طرف جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ دیکھو تم جو کوئی بھی پلیز بات کر لو، کچھ بھی بول دو، لیکن اس طرح سے بار بار فون کر کے میری نیند خراب نہ کرو، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، وہ التجا کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ دوسری طرف کسی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ میں پہرا جمایا تھا۔ ماہی، کسی کے لبوں میں لرزش ہوئی۔ کون؟ جانا نے پریشانی سے کہا۔ تمہارا اور صرف تمہارا جان۔ انداز میں بلا کی دلکشی تھی۔ ایک پل کے لیے جانا اس کی آواز کے صحن میں کھو سی گئی۔ کون جان؟ میں تو کسی جان کو نہیں جانتی، وہ الجھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی انداز پر مسکرایا تھا۔ ابھی نہیں جانتی، لیکن جان جاؤ گی بہت جلد۔ آخر میں تمہیں تو ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے لیے تو آیا ہوں یہاں۔ اب سو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک تمہارا جان تمہارے آس پاس ہے، کوئی ہوا بھی تمہیں چھو کر نہیں گزر سکتی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا جنون بول رہا تھا، جسے سوچ کر جانا بھی ایک پل کے لیے گھبرا گئی، لیکن وہ اس شخص سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید کوئی رانگ نمبر ہو، شاید وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ تو اسی کا نام لے رہا تھا۔ صبح جو پھول آئے تھے وہ بھی اسی کے نام کے تھے، اور اس پر بھی تو جان کا نام ہی لکھا تھا۔ کہیں سچ میں تو اس کے پیچھے کوئی عاشق وغیرہ تو نہیں لگ گیا؟ وہ پریشانی سے فون کان سے لگائے سوچے جا رہی تھی، جب اس کے کان میں سرگوشی نما آواز گونجی۔ اپنے دماغ سے ہر سوچ کو نکال دو۔ گڈ نائٹ ماہی، اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ جبکہ اسی فون کے بارے میں سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کی، نہ جانے کب اس کی آنکھ بند ہوئی، وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آریان اس چپ کے بارے میں سب کچھ معلوم کرا چکا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا وہ ویڈیو تقریباً 20 سال پرانی ہے، کیونکہ جس جگہ کا ایڈریس تھا اس وقت وہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ تعمیر ہو چکی تھی، جو کہ شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ میں سے ایک تھی۔
یعنی کہ اس کیس کا راز کہیں نہ کہیں 20 سال کے عرصے سے تعلق رکھتا تھا. کچھ تو ایسا ہے جو 20 سال پہلے ہوا ہے، یا شاید اس جگہ پر کچھ ایسا ہوا ہے جو اس شخص نے بری طرح سے الجھا دیا تھا. اگر وہ 20 دن لوگوں کی مدد ہی کر رہا تھا تو یہ کون سا طریقہ تھا مدد کرنے کا؟ وہ سیدھی طرح سے اسے کچھ بتا سکتا تھا، لیکن اس طرح کی ایک ویڈیو بھیجنا جو 20 سال پہلے کی ریکارڈ کی گئی اور لسٹ کا نام اگلا نام صنم، اس لڑکی کا جس کا کوئی اتنا پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کون تھی اور کس حال میں تھی. اسے پتہ تھا تو صرف اور صرف اتنا کہ بہت جلد اس لڑکی کی موت ہونے والی. بہت کوشش کے باوجود بھی نہ تو اسے ڈھونڈ پا رہا تو نہ ہی اس چپ سے کوئی خاص ثبوت اس کے ہاتھ لگا تھا. اور دوسری طرف آریان کے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکل رہی تھی کہ جانے سے پہلے نہ تو اسے اپنا نام بتا کر گئی اور نہ ہی اسے کوئی اچھی امید لگا کر گئی تھی. جس طرح وہ اس سے ڈر رہی تھی آریان کو تو اپنا آپ ہی برا لگا، لیکن اس میں آریان اپنی غلطی سمجھتا تھا. اسے لگا تھا کہ اس طرح سے بات کرنے سے وہ لڑکی سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اس نے اتنا اچھا موقع گوا دی. لڑکی کا ایڈریس تو پتا کر سکتا تھا اس کا پیچھا کر کے یا اس کے ساتھ موجود دوسرے انسان سے پوچھ کر. وہ تو ان سب میں اس دوسری لڑکی کو بھی نہیں دیکھ پائے جس کے ساتھ وہ آئی تھی. اب اسے پھر سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی تھی. آہو لا بلا سورا تے تیرا ڈی ایس پی بنے گا. بس وہ کہندے ہیں نا، نظر کے سامنے نظر کے پاس دنوں کول ہو کے بھی سمجھ نہیں آ رہی. بہت منع کرنے کے باوجود بھی وہ سوہم کے ساتھ ہی باہر آئی تھی. وہ اسے ڈنر کروانے کے لیے اسے ایک شاندار ہوٹل میں لے کر آیا تھا. عائشہ سے بری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈنر میں اس طرح سے مصروف تھی جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام اس نے آج تک نہ کیا ہو. سوہم اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ تو ساری دنیا کو بھلائے صرف اور صرف اپنے کھانے میں مصروف تھی. عائشہ لگتا ہے تم نے کبھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا. وہ ذرا دیر برداشت نہ کر سکا اس لیے طنز کرتے ہوئے بولا. نہیں سوہم، کھانا تو میں نے بہت اچھا کھایا، لیکن کیا ہے نا، جب آپ کے پاس کوئی ضروری کام نہ ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنے کھانے پر دھیان دینا چاہیے. عائشہ نے اسے غیر ضروری قرار دیا. مطلب تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا ہونا یا نہ ہونا تمہارے لیے ایک برابر ہے؟ سوہم کو آگ لگی. تم بہت سمجھدار ہو سوہم، لیکن پھر بھی میرے باپ جیسے انسان کے چکر میں پھنس گئے. تمہیں پتہ ہے وہ میری شادی تمہارے ساتھ صرف اور صرف پیسوں کے لیے کروانا چاہتا ہے. اس کی آنکھیں کھولنا چاہتی تھی جب کہ وہ اس کے انداز پر مسکرایا. لائف ایک ڈیل ہے عائشہ ڈارلنگ، ہر کوئی اپنے متعلق ڈیل کرتا ہے. تمہارے باپ کو پروجیکٹ چاہیے اور مجھے تمہارے باپ نے اس ڈیل کے بدلے میں میری تمہارے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا. لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر تمہارے لیے مجھے اپنی ساری دولت بھی دینی پڑتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تم ایک انمول نگینہ ہو جس کو میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا. فتح نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. میں کوئی نگینہ نہیں ہوں، انسان ہوں سوہم. پہلے ایک انسان اور ایک شے میں فرق سمجھو. اور دوسری بات، مجھے میری مرضی کے بغیر کوئی بھی تمہاری زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے اور میں تم سے شادی کرنے سے صاف انکار کر چکی ہوں. کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. یہ مت سوچنا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر آئی. یہاں میں اپنی مرضی سے آئی اور اپنی مرضی سے یہاں سے واپس جاؤں گی. مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا. وہ ٹیشو سے اپنے لپس صاف کرتے ہوئے ٹیبل سے اٹھی جب اچانک سوہم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف لے جانے کی کوشش کی. سوہم ہاتھ چھوڑو میرا. وہ انتہائی غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا. اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا. نو عائشہ ڈارلنگ، تم میری اور تمہیں اس طرح سے مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک عائشہ نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا. پراخ سواد آ گیا قسمیں ہن آرام ہے. چنڈ کھا کے ہن بھائی آرام نہ سائڈ تے لے کے گل تے ہاتھ رکھ کے. تمہیں لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جا کر پہلے اپنے ماں باپ سے مینرز سیکھو، پھر کسی کو ڈنر پر لے کر جانا. اور اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے نکل گئی جبکہ سوہم انتہائی غصے سے ہوٹل کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جن کی توجہ کا مرکز وہ اکیلا تھا. اتنا بڑا بزنس مین اور چرکی کے جانا پہچانا بیچلر سب کے سامنے ایک لڑکی سے تھپڑ کھاتے ہوئے اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا. صبح اچانک کی آنکھ کھلی تو اس کے بیڈ پر ایک پارسل پڑا تھا. وہ ڈور لاک کر کے نہیں سوتی تھی. آج سنڈے تھا تو یقیناً کسی نے بیڈ پر ہی چھوڑ دیا ہوگا، لیکن اس کے دماغ میں بس یہی سوال تھا کہ اسے کوئی پارسل کیوں بھیجے گا. اور اگر بابا نے کچھ بھیجا ہوتا تو وہ تو فون کر کے بتا دیتے، اور بابا نے تو کبھی اس کے لیے سوائے پیسوں کے کچھ بھیجا ہی نہیں تھا. اس نے جلدی سے پارسل کھولا جس میں بہت ساری تصویریں تھیں اور ساری تصویریں کل کی تھیں. اور یہ ساری تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی. کل اس کا اس روم میں تیار ہونا، پھر باہر جانا، ان لڑکوں کے پاس سے گزرنا، کالج پہنچنا، وہاں لائبریری میں جانا، وہاں پہ بیٹھ کر بکس پڑھنا، کینٹین میں لنچ کرنا، انہی راستوں سے واپس آنا، سڑک پر ان لڑکوں کا خون دیکھنا، وہاں سے واپس ہاسٹل آنا، چینج کرنا، سٹوری پڑھنا، موبائل پر عائشہ سے بات کرنا، یہاں تک کہ رات کو اپنے بیڈ پر سونا. ایک ایک مومنٹ کی بے شمار تصویریں. یعنی کوئی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی تھا جو اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا. لیکن کون اور کیوں؟ اب جانا سچ مچ میں گھبرا گئی. اس نے جلدی سے تصویروں کے پارسل سے گرے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر پڑھنے لگی. دیکھو اپنے آپ کو خود، تمہارا ایک ایک انداز کتنا خوبصورت ہے. دیکھو اپنے آپ کو، جب تم بات کرتی ہو، جب تم چلتی ہو، جب تم مسکراتی ہو، کتنی پیاری لگتی ہو. ایک بار اپنے آپ کو میری نظروں سے دیکھو تو میں خود اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی. کوئی مجھ سے پوچھے اس دنیا میں سب سے خوبصورت کیا تو میں کہوں گا میری ماہی. آئی لو یو ماہی. میں آ گیا تمہیں لینے کے لیے، تمہارا اور صرف تمہارا جان. اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی. کون تھا یہ شخص؟ کون اور اسے اس طرح سے تصویریں کیوں بھیج رہا تھا؟ یقیناً وہ پھول بھی اسی نے بھیجے ہوں گے. مجھے عائشہ اور عرشی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے. اس بارے میں یہ نہ ہو کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں. اس نے سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ عائشہ کو فون کر دے اس کے موبائل پر میسج آیا تھا. ایک بار آئینے میں اپنے آپ کو میری نظر سے دیکھو، تمہیں خود ہی محبت ہو جائے گی. میسج پڑھتے بے ساختہ اس کی نظر سامنے آئینے کی طرف اٹھی. کیا آپ سچ میں اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کی یوں اس سے محبت ہو جائے؟ اس کے دل نے اس سے سوال کیا جب اچانک روم کھول کر دوسرے کمرے کی لڑکی اس کے پاس آئی. جانا ہم سامنے آئس کریم کھانے چل رہے ہیں، چلو تم بھی چلو. تم اکیلی یہاں روم میں کیا کرو گی؟ وہ لڑکی بنا اسے بات کرنے کا موقع دی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئی. اب میری جانا کو بھی مجبوراً اس کے ساتھ آنا پڑا.
جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اور مجھے مس کرتے رہے اور لمبے لمبے کمنٹس کرتے رہیں, کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے دیکھ لیں اپنے ٹف کیجول میں سے ٹائم نکال کے ریکارڈنگ کر کے رکھ رہی ہوں, اور اپلوڈنگ ان کو میں اپنی بہت بیزی ہونا, مجھے سر کھجانے کا ٹائم نہیں ملنا, لیکن میں آپ کے لیے ایپیسوڈ اپلوڈ بھی کروں گی اور سارا کچھ کروں گی. لیکن آپ نے مجھے رسپانس دینے سے کوتاہی نہیں کرنی ہے نا, کہ کمنٹس ریڈ نہیں کیے جا رہے تو آپ لوگ کمنٹس کرنے سے بھاگ دیں. میں آپ لوگوں کو رسپانس ضرور دوں گی, لیکن آپ لوگوں نے کمنٹس کرنے نہیں چھوڑنے, اپنا رسپانس نہیں لوز کرنا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.